नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 10 सूरतुल अनफ़ाल और आयत नंबर 41 से करेंगे। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमसहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरकान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। जान लो कि तुम जिस किस्म की जो कुछ गनीमत हासिल करो, इसमें से पांचवा हिस्सा तो अल्लाह का है और रसूल का और कराबतदारों का और यतीमों का और मस्कीनों का और मुसाफिरों का। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और इस चीज पर जो हमने अपने बंदे पर इस दिन उतारा है, जो दिन हक और बातिल की जुदाई का था, जिस दिन दो फौजें भड़ गई थी, यानी आपस में लड़ गई थी। अल्लाह हर चीज पर कादर है। अब गनीमत से मुराद वो माल है जो काफिरों से लड़ाई के नतीजे में मुसलमानों को हासिल हो। पहली उम्मतों में इसके लिए ये तरीका था कि जंग खत्म होने के बाद काफिरों से हासिल करदा सारा माल एक जगह ढेर कर दिया जाता, आसमान से आग आती और उसे जलाकर खत्म कर देती। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए ये माल गनीमत हलाल कर दिया गया और जो माल बगैर लड़ाई के सुलह के जरिए या जिजिया खराज से वसूल हो, इसे फे कहा जाता है। सूरत अशर में माल फे का जिक्र आएगा। तो कभी गनीमत को फे से भी ताबीर किया जाता है। मिन शे से मुराद जो कुछ भी हो, यानी थोड़ा हो या ज्यादा हो, कीमती हो या मामूली हो, सबको जमा करके इसकी तकसीम हस्ब ज़ाब्ता की जाए। किसी सिपाही को इसमें से कोई चीज तकसीम से कबल अपने पास रखने की इजाजत नहीं है। अल्लाह का लफ्ज़ बतौर तबर्रुक इसमें आया है। हर चीज का मालिक तो अल्लाह ताला है और हुक्म भी उसी का चलता है। मुराद अल्लाह और इसके रसूल उसके उसके रसूल के हिस्से से एक ही है। यानी अल्लाह और रसूल का हिस्सा आएगा तो मुराद एक ही होगा। यानी सारे माले गनीमत के 5 हिस्से करके 4 हिस्से उन मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएंगे जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया। इनमें भी प्यादा जो पैदल आता है उसको एक हिस्सा मिलेगा और जो अपना ऊंट जो घोड़ा लेकर आता है सवार, तो उसको 3 हिस्से मिलेंगे। पांचवा हिस्सा जिसे अरबी में खुम्स कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लम ये हिस्सा अपनी ज़रूरियात और अज़वाज मुताहरात की ज़रूरियात और मुसलमान के मफाद आमा में लगाते थे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल खमुसु मरदूदुन अलैकुम। ये निसाई की हदीस है और नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही करार दिया है और ये मस्नद अहमद में भी ये हदीस है। यानी रसूल सल्लम ने फरमाया, मेरा जो पांचवा हिस्सा है वो भी मुसलमानों के जरूरत के कामों पर खर्च होगा। दूसरा हिस्सा रसूल सल्लम के करारदारों का, फिर यतीमों का और मिस्कीनों का और मुसाफिरों का, और कहा जाता है ये खुम्स हस्ब जरूरत खर्च किया जाएगा। तो ये उस तरफ जहाँ पे इस पे मुराद आ रही है। तो इस आयत में माल गनीमत के तकसीम के हवाले से कानून की अल्लाह ताला वजाहत फरमा रहा है। आप याद रखें कि नबूवत के बाद रसूल सल्लम का जरिया माश कोई भी नहीं था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद अपनी सारी दौलत हर किस्म के जो दीन के काम थे उसमें खर्च करने के लिए आपको पेश कर दी थी। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, आपके ज़ाती अखराजात इसी सरमाए से चलते रहे। लेकिन हिजरत के बाद इस सिलसिले में कोई मुस्तकिल इंतज़ाम नहीं था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदार थे, अहल-ओ-इयाल भी थे, जिनकी कफ़ालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मा थी। इन सब अखराजात के लिए ज़रूरी था कि कोई माकूल और मुस्तकिल इंतज़ाम कर दिया जाए। चुनाचे गनीमतें, ये माल गनीमत जो होती है, इनमें से पाँचवाँ हिस्सा मुस्तकिल तौर पर बैतुल माल को दे दिया गया और आपके ज़ाती अखराजात, अज़वाज मोहतरात और नान नफ़्क़ा और आपके कराबतदारों की कफ़ालत और बैतुल माल के ज़िम्मा तय पाया। जब हमने पढ़ा था शेख से, तो वो हमसे सवाल किया गया था कि आज या किसी स्टूडेंट ने किया था कि आज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो आज ये पांचवें हिस्से का क्या होगा। तो आज भी ये पांचवा हिस्सा अगर इस्लामी खिलाफत, इस्लामी गवर्नमेंट है, तो वो बैतुल माल में जमा किया जाएगा। तो इसी पांचवें हिस्से में से मुआशरे के मारूम जो अफराद है उनकी मदद की जाएगी। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि व मा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरकान यौमल तक़ल जमआन।
تو اس سے مراد یعنی یہ مراد غزوہ بدر کے دن کا تھا، جو شیخ خصوصی طور پر نازل کی گئی تھی وہ غیبی امداد اور نصرت الہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے آئیں گے۔ وہ فرشتے اگرچہ میدان جنگ میں تمہیں نظر تو نہیں آئے تھے، لیکن جیسے تم لوگ اللہ پر اس کی وحی پر ایمان بالغیب رکھتے ہو، جبرائیل علیہ السلام کے وحی لانے پر ایمان رکھتے اور اس قرآن کے یعنی نازل ہونا اللہ کی طرف سے ایمان رکھتے، اسی طرح تمہارا یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا جو اس نے اپنے رسول اور مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے کیا تھا، اور یہ کہ میدان بدر میں تمہاری فتح اللہ ہی کی مدد سے ممکن ہوئی تھی۔ اگر تم لوگوں کو اس حقیقت پر یقین کامل ہے تو پھر اللہ کا یہ فیصلہ بھی دل کی آمادگی اور خوشی سے قبول کر لو کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول اور بیت المال کا ہوگا۔ اس حکم کے نزول کے بعد تمام مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا گیا، اس میں سے 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے۔ ان میں سے ہر اس شخص کو برابر کا حصہ ملا جو لشکر میں جنگ کے لیے شامل ہوا تھا۔ تو اس تقسیم میں سوار کے 2 حصے رکھے گئے، پیدل کا 1 حصہ رکھا گیا، اس لیے سواریوں کے جانور، کیونکہ جانوروں پر بھی خرچہ آتا ہے، جیسے اگر آج کوئی گاڑی رکھتا ہے تو گاڑی کے اخراجات ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 42 پہ چلتے ہیں۔ جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے، وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی یقین جان کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق پہچان کر زندہ رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب وادی ہے جو نا بدر، جو شمال اور جنوب کی طرف سے تنگ تھی وہ وادی بدر، جبکہ درمیان میں کھلے میدان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے شمالی کنارے سے شام کی طرف راستہ نکلتا تھا اور جنوبی کنارے سے مکہ کی طرف، یعنی نارتھ کی طرف ملک شام تھا اور ساؤتھ کی طرف جو ہے وہ مکہ تھا، جبکہ وادی کے مشرقی سمت سے نکلنے والا راستہ مدینہ کی طرف جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں حاجیوں کے زیادہ تر قافلے وادی بدر ہی سے گزرتے تھے۔ اب نئی موٹر وے طریقہ الحجرہ بن جانے کی وجہ سے حجاج کو ان مقامات سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تدبیر کا ظہور ہوا کہ دونوں لشکر وادی بدر میں تقریباً ایک ساتھ پہنچے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی اسی تدبیر کا ذکر جب قریش کا لشکر وادی کے دور والے جنوبی کنارے پر آ پہنچا اور مشرق کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر اس کنارے پر پہنچ گئے جو مدینے کے قریب تھا۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلُ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ اب یہ کس قافلے کی طرف اشارہ ہے؟ قریش کا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان ملک شام سے لے کر آ رہا تھا، جس کی اس کو خبر لگ گئی تھی کہ میرے قافلے پر حملہ ہوگا، تو جدہ کے راستے اس قافلے کو بچا کے مکہ جا رہا تھا۔ یہ اس کا قافلے کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت نیچے ساحل سمندر کی طرف سے گزر رہا تھا، یعنی جدہ کی سائڈ سے۔ ابو سفیان نے ایک طرف تو قافلے کی مدد کے لیے مکہ والوں کو پیغام بھیج دیا تھا، دوسری طرف اس نے یہ تدبیر کی تھی کہ اصل راستے کو چھوڑ کر قافلے کو ساحل سمندر کی طرف لے گیا، اور روایتی راستہ تو وادی بدر سے ہو کر جاتا تھا، لیکن اس راستے پر جانے کی بجائے اب یہ قافلہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ بدر کے پہاڑی سلسلے سے آگے تہامہ کا میدان ہے جو ساحل سمندر تک پھیلا ہوا ہے، اور وہ قافلہ اس وقت اس میدان کی بھی آخری حدود پر سمندر کی جانب تھا، اس لیے فرمایا کہ قافلہ تم سے نچلی سطح پر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم لوگ آپس میں میعاد وقت مقرر کرتے تو کبھی بھی نہ پہنچے، جیسے کوئی وعدہ کرتا ہے نا کہ فلان ٹائم پہ وہاں پہنچ جانا، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت دونوں لشکر ٹھیک ایک ہی وقت پر وادی بدر کے دونوں کناروں پر، ایک ساؤتھ کی طرف اور ایک نارتھ کے کنارے پر پہنچا۔ اگر آپ لوگوں نے مقام معین پر پہنچنے کے لیے آپس میں کوئی وقت مقرر کیا ہوتا تو اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اونچ نیچ یعنی تقدیم اور تاخیر ہو جاتی، لیکن ہم نے دونوں لشکروں کو این وقت پر ایک ساتھ آمنے سامنے لا کھڑا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور اہل مکہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس میں آیا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ مدد کس کے ساتھ ہے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو جائے اور یہ واضح ہو جائے اس کے بعد نا، یعنی حق کے واضح ہو جانے میں کوئی اب شک نہ رہ جائے، اہل مکہ میں سے ان عوام کے لیے بھی حق کو پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے جنہیں اب تک سرداروں نے گمراہ کر رکھا تھا۔ اگر اس کے بعد بھی کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی تو وہ ہلاکت کے راستے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود ہی اپنے آپ کو یعنی اس کے اوپر گامزن کر رہا ہے، اور جس سے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے، دلیل
کی ساتھ، اور یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس بینہ کی بنیاد پر سیدھے راستے پر آ جائے اور اپنی ٹھیک یعنی زندگی کو پھر گزارے. آیت نمبر 43. جبکہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بیدوں سے خوب واقف ہے. اب جہاں دیکھیں یہ وادی بدر میں جو بدر کی لڑائی ہوئی تھی، مکہ کا لشکر بھی آ گیا، رسول اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا لشکر بھی یہاں موجود ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ قریش کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، بس تھوڑے سے لوگ ہیں جو جنگ کے لیے بدر کی طرف آ رہے ہیں، حالانکہ وہ 1000 پر مشتمل تھے اور مسلمانوں کا لشکر جو تھا 313 تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ آپ کو دکھاتا اس کی جو اصل تعداد تھی تو یعنی پھر کیا ہوتا ہے، تمہارے اندر بزدلی آ جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے نا کہ بہت بڑا لشکر جرار اور ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو وہ خبر جوں کی تو سنا دی جو آپ نے خواب میں دیکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر، تو اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے اور معاملے میں اختلاف کرتے. دشمن کی اصل تعداد اور طاقت کے بارے میں جان کر یعنی آپ کے حوصلے پست ہو جاتے اور تم اختلاف میں پڑ جاتے کہ ہمیں بدر میں رہنا چاہیے یا ہمیں واپس مدینے میں جانا چاہیے. یعنی تمہاری مختلف جو ہے نا آرا، یعنی تم مختلف رائے ہو جاتی. لیکن ان اللہ سلم ان علیم بذات الصدور، لیکن اللہ نے سلامتی پیدا کر دی، یقیناً وہ واقف ہے اس سے جو کچھ ان کے سینوں میں. رسول اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا وہ غلط نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ انبیاء کے تمام خواب سچے ہوتے، اس لیے مفسرین نے اس نقطے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کفار کی مانوی حقیقت دکھائی گئی. یعنی کسی چیز کی ایک کمیت ہوتی ہے، یعنی اس کی کوانٹٹی جو ویلیو ہوتی ہے، اور ایک اس کی اندرونی کیفیت ہوتی ہے اور اصل حقیقت ہوتی ہے. کمیت کے پہلو سے دیکھا جائے تو کفار لشکر کی تعداد 1000 تھی، کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھے تو اگر کاؤنٹ کریں تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا تھے، مگر اس لشکر کی اندرونی کیفیت اکثر مختلف تھی. در حقیقت مکہ کے عوام الناس کی اکثریت رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاشرے کا بہترین انسان سمجھتی تھی. ان کی سوچ کے مطابق آپ کے تمام ساتھی بھی مکہ کے بہترین لوگ تھے. مکہ کا عام آدمی دل سے اس حقیقت کو تسلیم کرتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سب کے سب ایک خدا کو مانتے اور نیکیوں کا پرچار کرنے والے شریف لوگ ہیں. چنانچہ مکہ کی خاموش اکثریت کی ہمدردیاں شروع سے مسلمانوں کے ساتھ تھیں. ایسے تمام لوگ اپنے سرداروں اور لیڈروں کے حکم کی تعمیل میں لشکر میں شامل ہو گئے تھے، مگر ان کے دل اپنے لیڈرز کے ساتھ نہیں تھے. جنگ میں دراصل جان کی بازی لگانے کا جذبہ ہی انسان کو بہادر اور طاقتور بناتا ہے. یہ جذبہ نظریے کی سچائی اور نظریاتی پختی سے پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو وہ ان کی جو مانوی کیفیت تھی وہ تھی، جو کوانٹٹی کے اعتبار سے تھی وہ نہیں تھی. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آیت نمبر 44. جبکہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے یہ ہو چکا ہے، اگلی آیت پہ چلتے ہیں. جبکہ اس نے بے وقت ملاقات نے تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کے رس پھیرے جاتے ہیں. جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو بھی دیکھنے میں کفار تعداد میں اپنے سے کم لگ رہے تھے. یعنی ایک تو خواب میں دکھایا مانوی جو کیفیت تھی رسول اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اب دونوں جو لشکر سامنے تھے دونوں لشکروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں میں اس طرح دکھا دیا. یعنی مسلمانوں کو اپنی تعداد سے جو مکہ کا لشکر تھا کم نظر آیا، اور جو کفار کا لشکر تھا مکہ کا ان کو بھی مسلمان بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے. ایسی صورتحال اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرما دی تاکہ یہ جنگ ڈٹ کر ہو، اس لیے کہ اس دن کو یوم الفرقان بنانا چاہتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی میدان چھوڑ کر واپس جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 45 میں، اے ایمان والو جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو، کثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. یعنی جب بھی کوئی لشکر آمنے سامنے آ جائے تو تم کیا کرو کہ پھر تم وہ میدان چھوڑ کر نہ جاؤ. یہ وہ دور تھا جب حق اور باطل کے درمیان نہ بڑی گمسان کی جنگ ہونے والی تھی. یوں دین کے غلبے کی جدوجہد کا یہ آخری مرحلہ ہو رہا تھا جو مکہ سے شروع ہو چکا تھا. 13 سال مکہ کے اور دوسرا سال مدینہ کا ہے. غزوہ بدر اس سلسلے کی پہلی جنگ تھی. وہ بھی بہت سی مزید جنگیں لڑی جانی تھی، آگے بھی تو ہونی ہے جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. چنانچہ ان حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنگ کی عملی کے لیے ہدایت دے رہا ہے نا کہ اب تم کیا کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت سے ساتھ کے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دوسری ہدایت یہ کی کہ حالت جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، کیونکہ تمہاری اصل طاقت کا انحصار اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ آتی ہے، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یعنی ان کی اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو دے رہی تھی۔ سورۃ نحل میں بھی آتا ہے کہ یاد رکھو ایک بندہ مومن کا صبر اللہ کے بھروسے پر ہی ہوتا ہے، چنانچہ اگر تمہارے دل اللہ کی یاد سے منور ہوں گے، اس کے ساتھ قلبی اور روحانی تعلق ہوگا، تو تمہیں ثابت قدم رہنے کے لیے سہارا ملے گا۔ اگر اللہ کے ساتھ سارا تعلق کمزور پڑ گیا تو پھر تمہاری ہمت بھی جواب دے دے گی۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے۔ آیت نمبر 46، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر اور سہارا رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ تیسرا حکم ڈسپلن کے بارے میں ہو رہا ہے کہ جو تمہیں حکم اللہ کی طرف سے ملے اس کی دل و جان سے پابندی کرو۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو عملی طور پر یہ اطاعت صرف رسول ہی کی ہدایت تھی وہاں، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں ہدایت دے رہے تھے، جو بھی حکم آتا تھا آپ ہی ان کو بتا رہے تھے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سارا کچھ ان کو بتایا جا رہا تھا نا، تو یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اگر نا آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا، تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے۔ بلا آیا تنازع فتفشلوا نا، ہوتا کیا ہے نا کہ جب خانہ جنگیاں لگ جاتی ہیں، جس گھر کے اندر بے اتفاقی آ جائے، آپس ہی میں لڑائیاں ہو رہی ہوں نا، تو باہر والے سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہی ان کو کہا رہا کہ تم آپس میں ایک اور ہو کر، ابھی آپ اس کی بڑی مثال دے سکتے ہیں، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور مسلمان آپس میں ایک اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ کس چیز کی کمی ہے، تیل کی دولت ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، پیسہ ہے، پاور ہے، نیوکلیر پاور ہے، لیکن کیا ہے کہ اتفاق نہیں ہے، آپس میں الگ الگ ہوئے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 47، اے ایمان والو جب نہیں 46 نہیں، اگلی 47 آگے آئے گی، یہ 46 ہے جی۔ آیت نمبر 47 پہ آئے ہیں، اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے، اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے گھیر لینے والا ہے۔ یہ کون سا؟ یہ مکہ والے، جب ابو جہل کی سرکردگی میں جو مکی لشکر نکلا تھا نا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جب یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا تو اس کی شان و شوکت کہتے ہیں واقعی متاثر اور مرعوب کن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جہل اور دیگر سردار قریش اپنے غرور اور تکبر کے باعث اس زوم میں تھے کہ مٹھی بھر مسلمان ہماری اتنے بڑے طاقتور لشکر کے سامنے کیا ہوں گے، ہم تو انہیں ایسے منٹوں میں کچل دیں گے۔ آیت نمبر 48، جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت دار یعنی خوبصورت دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں، جنی آمنے سامنے آئیں، تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا۔ کون؟ شیطان ہٹ گیا۔ تو تم سے وہ کہنے لگا میں تم سے بری و ذمہ ہوں، یعنی میں اب میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ یعنی ان کے دلوں میں شیطان نے یہ متکبرانہ خیال پیدا کر دیے تھے، ان کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ لشکر بھی بڑا تھا، ساز و سامان بھی تھا، ویپنز بھی تھے، کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ عرب کی تاریخ میں اس جیسے لشکر کی کہتے ہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کس میں ہمت ہے وہ کہتے تھے آج اس لشکر کے سامنے ٹھہر سکے، کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آج وہ کہتے تھے ہمارے اوپر کوئی غالب آ سکے نا۔ تو اب شیطان ان کے ساتھ آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ نیجار الکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن اب یہ شیطان جو تھا، یہ کہتے ہیں کہ ایک مکہ کا ایک کوئی سردار تھا جس کے ساتھ ان کی چپکلش چل رہی تھی، سب نکل رہے تھے، تو ان کو ڈر تھا کہ جب ہم چلے جائیں گے تو ہماری عورتیں بچے اکیلے ہوں گے، تو قبائلی زندگی میں حملے تو بہت ہوتے ہیں، یہ حملہ نہ کر دے۔ تو جو ابلیس تھا نا، شیطان، وہ نا اس سردار کی شکل میں آ گیا تھا اور ان کو کہتا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں سراقہ بن مالک بھی نام آتا ہے کہ اس کی شکل میں آیا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے تھے. جب فرشتے آ جائیں تو شیطان وہاں ٹھہر نہیں سکتا. جب فرشتے آئے تو لہٰذا اس نے فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھ لیا اور یہ کہتے ہوئے الٹے پاؤں پر بھاگ کھڑا ہوا, میں تو یہاں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو. انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. تو آیت نمبر 49. جبکہ منافق کہہ رہے تھے, وہ بھی جن کے دلوں میں روک تھا کہ انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے, اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا تھا. تو ابھی ایک طرف کے حالات کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے, یعنی لشکر قریش کی مکہ سے روانگی, اس لشکر کی کیفیت, ان سرداروں کے متکبرانہ خیالات, شیطان کا پیٹ پھیر کر بھاگنا. اب اس آیت میں مدینہ کے حالات پر تبصرہ ہو رہا تھا. آپ کو پتہ ہے مکہ میں جھوٹ تھا, مکہ میں یعنی کفرانہ ماحول تھا, کافر ٹائپ تھے, اور کافر جو ہوتے تھے جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان پہ کہہ دیتے تھے, انکار ہے تو انکار کر دیں گے. لیکن جو منافقین تھے ان سے واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں آ کر پڑا تھا. تو یہاں مدینے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر نکلا تو اس میں منافقین تھے, وہ جو باتیں کر رہے تھے ان کی باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. غر ہؤلاء دینہم, ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا, یعنی ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا جو قریش کے اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کرنے کو چل پڑے. ہم تو پہلے ان کو بیوقوف احمق سمجھتے تھے, اب تو عملی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ اپنے دین کے لیے بالکل پاگل ہو رہے ہیں. اور انہیں کیا پتا کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ انہیں کیا پتا جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 50. کاش کہ تو دیکھتا جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے تھے اور کہتے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو. تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ فرشتے آئے تھے, فرشتوں نے اس جنگ میں قتال کیا تھا, یعنی وہ بھی مسلمانوں کے بیاف میں انہوں نے لڑائی کی تھی, تو اس طرح ان کی روحیں قبض کر رہے تھے. یہ بے سبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھیج رکھا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. مثال فرعونیوں کے حال کی اور ان سے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا, پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے. آل فرعون سے پہلے قوم شعیب تھی, قوم شعیب سے پہلے قوم لوط تھی, پھر اس سے پہلے سمود تھی, اس سے پہلے عاد تھے, اور اس سے پہلے قوم نوح تھی. ان ساری قوموں کے انجام کے بارے میں ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں کتاب آل فرعون نا. تو یہ ساری چیزیں جو ان سے والذین من قبلہم, تو ہم یہ سارا پارہ نمبر 9 میں پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 55. تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں, یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جانداروں سے دے رہے ہیں تشبیہ کہ یہ جانداروں کی طرح یہ لوگ ہوتے ہیں. اور ہم نے سورۃ اعراف میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی حقیقت میں جو لوگ چپاؤں کی مانند ہیں بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. شرت دواب کا بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ یا شرت دواب کیا تھا وہاں, یعنی ان سے بھی بدتر ہے. آیت نمبر 56. جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے اور بالکل پرہیز نہیں کرتے. تو یہ اشارہ یہود مدینہ کی طرف تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آیا آپ نے آتے ان کے ساتھ ایک میثاق کیا تھا, تین قبائل تھے یہودیوں کے, ان کے ساتھ دفاع کا معاہدہ کیا تھا کہ کوئی بھی باہر سے اگر کوئی جنگ کرے گا تو آپس میں ڈیفینسو وار کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے نا. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ ہر بار نا اپنے آپ کو یعنی وہ وعدے توڑ دیتے تھے. تو اس کے اوپر جو نان مسلم ہیں انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک ان پڑھ بندہ تھا, لیکن جو آپ نے جو معاہدہ آ کے کیے تھے کہہ رہے بہت ہی مدبرانہ کارنامہ آپ نے یہ سر انجام دیا تھا, کیونکہ وہ بھی سٹڈی تو کرتے ہیں کہ یہ ایک بندہ آیا کس طرح اس نے عرب کو بدل دیا, پھر ساری دنیا میں یہ نظام آیا. اور جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو انہیں ایسی مار مار کے ان کے پچھلے بھی باغ کھڑے ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں.
یعنی یہ یہودی آپ کے خلاف کفار مکہ کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر سازشیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں، تو اب ان کے ساتھ بھی میدان جنگ میں جاؤ، لڑو اور ان کو بھی مارو۔ پس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو اسے ایسی مار مار کے ان کے پچھلے بھی باغ کھڑے ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ آیت نمبر 58، اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر ڈر رہو کہ کوئی قبیلہ یا جو وعدہ توڑنے والا ہے تو پھر آیا کہ آپ بھی اس کے ساتھ وعدہ توڑو۔ کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی بھرپور طاقت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کو تیار رکھنے کی، اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں خوب جان رہا ہے، جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ اب دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو واضح طور پر حکم دے رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے وسائل کے مطابق جی دیے جو بھی صلاحیتیں ہیں، گھوڑے ہیں، اسلحے ہیں، اپنے جہاد کے لیے تیار رکھو۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے، لیکن آج اس وقت دنیا میں جو بھی سپر پاور بن جاتی ہے پھر وہ اپنے سے نچلے والوں کے اوپر نا وہ لگا دیتے ہیں، پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکو گے، وہ نہیں کر سکو گے، جیسے ایران پہ لگی ہے ہمارے ملکوں پہ، تو پھر وہ اس طرح کی پابندیاں لگا کے ان کو اپنے انڈر کنٹرول کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جو بھی اپنا اپنا ملک ہے اس کو اپنی ڈیفenس کے لیے ان چیزوں کو تیاری کا حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 61، اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے والا ہے۔ یعنی اسلام دین یسر ہے، صلح کا دین ہے، پیسفل دین ہے۔ اگر لوگ صلح سلامتی چاہتے ہیں تو اسلام نہیں چاہتا نا، امن ہے تو وہ اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کا امن خراب ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ پھر امن کا ہی معاملہ کرو۔ اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنے چاہے تو اللہ تعالیٰ تجھے کافی ہے، اس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔ ان کے دلوں میں بامی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے، زمین میں جو کچھ ہے اگر تو سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل میں آپس میں نہ ملا سکتا تھا۔ یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے دلوں میں جو بھی الفت تھی، پیار تھا، محبت تھا، کہ نبی تو اگر ساری زمین کی دولت بھی خرچ کر سکتا تو یہ الفت تو نہیں ڈال سکتا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کی تھی جو کہ عزیز اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 64، اے نبی تجھے اللہ کافی اور مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ، اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ریشو بتا رہا ہے دشمنوں کی اور ایمان والوں کی۔ اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہوں گے، یعنی ہر بندے کو دو دو بندہ مل جائے گا۔ اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، یعنی ہر بندے کو ایک ایک ملے گا، تو نہ دو دو ہی ملیں گے، یعنی تم 1000 ہو وہ 2000 ہے، تو اس طرح ہر بندہ دو دو کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا، اور اللہ زور آور اور با حکمت ہے۔ آیت نمبر 67 کا میں نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے۔ یہ آیت جو آئی ہوئی ہے یہ بدر کے جو قیدی تھے نا، جو پکڑے گئے تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 لوگ قیدی بنے تھے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی ان لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے اور فدیہ لے کر انہیں چھوڑا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کیونکہ آپ بھی نرم دل کے مالک تھے، اس لیے آپ کی بھی یہی رائے تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بہت سخت تھے۔ اشد امر اللہ عمر، یہ آپ کی رائے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ لوگ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ آزاد ہو کر پھر کفر کے لیے نقصان اور طاقت بن کر آئیں گے، اس لیے جب تک کفر کی کمر پوری طرح ٹوٹ نہیں جاتی ان کے ساتھ نرمی نہ کی جائے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا اصرار تھا کہ تمام قیدیوں نہ، یہ عمر کا تھا کہ تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، بلکہ مہاجرین اپنے قریب ترین عزیزوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ ہوا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا۔ اس فیصلے پر اس آیت کے ذریعے گرفت ہوئی کہ جب تک باطل کی کمر پوری طرح نہ توڑ دی جائے اس وقت تک حملہ آور کفار کو جنگی قیدی بنانا درست نہیں۔ انہیں قیدی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ رہیں گے، اور آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا ہی پڑے گا، لہٰذا وہ پھر سے باطل کی طاقت کا سبب بنیں گے۔ یعنی تم انہیں جو عمر کا جو فیصلہ تھا وہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن کے کئی فیصلے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے ان کی رائے پہ ہوئے، جیسے عورتوں کا رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پردے کے بارے میں، پھر تمام مسلمان مومن عورتوں کے پردے کے بارے میں جو آیت آئی ہیں وہ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کے لیے، اور ایک دو اور بھی ہیں جو کہ جو کچھ عمر کہتے تھے اس کے اوپر آیت نازل ہوتی تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو۔ آیت کے اس فکرے سے مراد فدیہ کی طرف اشارہ ہے کہ تم چاہ رہے تھے کہ فدیہ لے کے نا کرو، واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ کے پیش نظر تو آخرت ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 68 پہ چلتے ہیں۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لے لیا اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم تھا کہ ان کو مار دیا، اللہ کا حکم وہی ہو گیا تھا نا جو عمر فاروق چاہتے تھے، جو لیکن جو انہوں نے کر دیا تو اس کے اوپر ہوا کہ پھر تمہاری اس کے اوپر گرفت ہو جاتی۔ اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل ہے لیکن اب یہاں ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یعنی جو مال غنیمتیں ملی ہیں، اے نبی اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس آیت کے مفہوم کے کہتے ہیں پیچھے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو ان قیدیوں میں بہت سے وہ لوگ بھی شامل تھے جو اپنی مرضی سے جنگ لڑنے نہیں آئے تھے بلکہ اپنے سرداروں کے دباؤ اور ان کے یعنی ڈر سے آ گئے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ بعض مسلمانوں کے بہت قریبی رشتہ دار تھے۔ دوسری جو یہ عام بات ہے یعنی ان کے رشتہ دار بھی تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ ان کے بارے میں گمان تھا کہ وہ ایمان لا چکے مگر اس وقت تک انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا ہوا تھا۔ روایت میں آتا ہے حضرت عباس جن رسیوں میں بندھے ہوئے تھے آپ کے چچا، ان کے بند بہت سخت تھے، وہ تکلیف کے بعد جب کراتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر بے چین ہو جاتے تھے مگر آپ نے ان کے لیے کسی رعایت کا یعنی اظہار نہ فرمایا۔ تاہم جب ان کی تکلیف آپ کی طبیعت پر زیادہ مشکل پڑی تو آپ نے حکم دیا کہ تمام قیدیوں کے بند ڈھیلے کر دیے جائیں، یعنی صرف آپ نے چچا کا حکم نہیں دیا تھا۔ اسی طرح آپ کے داماد عمر ابن العاص بھی قید ہو کر آئے تھے جب آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار فدیے کے طور پر بھیجا۔ یہ ہار ان کو ختیجہ نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑی رکت امیز صورتحال آپ میں پیدا ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ختیجہ کے ساتھ گزاری ہوئی ساری زندگی آپ کی خدمت گزاری وفا شاری کی ایک جو چیز تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اگر اجازت دیں تو یہ ہار واپس کر دیا جائے تاکہ ماں کی نشانی بیٹی کے پاس رہے۔ چنانچہ سب کی اجازت سے وہ ہار واپس بھجوایا گیا۔ قیدیوں کے بارے میں دوسری عام بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ اکثر مہاجرین کے بہت گہرے خونی رشتے تھے، اس لیے یہ سب لوگ ایک ہی خاندان ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا گیا نبی آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں آپ ان سے کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بلائی پا لے گا تو جو کچھ تم سے لے لیا گیا اس سے بہتر دے گا، یعنی تمہاری نیتوں کا معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے جبکہ برتاؤ تمہارے ساتھ خالصاً قانون کے مطابق ہوگا۔ تم سب لوگ جنگ میں کفار کا ساتھ دینے آئے تھے، اب قانوناً جنگی قیدی بنے ہو، یعنی اب دل کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے لیکن اب جو ظاہری کاروائی ہوگی جو بھی وہ ہوگی نا تو تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 71۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کر دیا اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی ان قیدیوں میں ایسے بھی ہوں گے جو آپ سے جھوٹ بولیں گے، جھوٹے بہانے بنائیں گے، جھوٹی معذرتیں کریں گے، تو اس نوعیت کی خیانتیں یہ اللہ سے بھی کرتے رہے ہیں اور ان کے ایسے ہی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو یہ سزا دی گئی ہے۔ تو اس طرح ہے۔ اب اگلی جو آیات آ رہی صورت مبارکہ کا کہتے ہیں وہ نا کنکلوڈنگ ریمارک یعنی حاصل کلام ہوگا۔
जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिन लोगों ने इनको अपना दिया। अब कौन है हिजरत करने वाले? मक्का से जो मुसलमान आए थे, पनाह किसने दी थी? मदीना, अंसारे मदीना है, और उन मदद की। ये सब आपस में एक दूसरे के रफीक हैं, यानी दोस्त हैं। और जो तो ईमान लाए लेकिन हिजरत नहीं की, तो तुम्हारे लिए इनकी कुछ भी रफाकत नहीं है जब तक वो हिजरत ना करे। यहाँ से हिजरत की इम्पोर्टेंस पता चल रही है। हाँ, अगर वो तुमसे दीन के बारे में मदद तलब करे तो तुम पर मदद करना जरूरी है, सिवाय उन लोगों के कि तुम में और इनमें एदो पैमान हो। तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह ताला उसे खूब देखता है। तो मदीना में हिजरत के बाद मुसलमानों का मुआशरा दो अलग-अलग ग्रोह पर मुश्तमिल था। एक ग्रोह मुहाजिरीन का था, दूसरा अंसार मदीना का था। अगरचे मुहाजिरीन और अंसारों का रसूल सल्लम ने अपनी हिकमत अमली से भाईचारा कायम कर दिया था। इस वक्त सूरत हाल ये थी कि गज़वा बदर से पहले जो 8 मोहम्मद जो सिरिये मैंने आपको बताए थे कल हुए थे, इनमें आपने किसी अंसारी साहबी को शरीक नहीं किया था। अंसार पहली दफा गज़वा बदर में शरीक हुए थे। इस तारीखी हकीकत को सामने रखते हुए ये नुक्ता वाज़ा होता है कि आयत के पहले हिस्से में मुहाजिरीन का जिक्र हिजरत के अलावा जिहाद की तखसीस के साथ खास करके किया गया। यानी अंसार मदीना तो जिहाद में बाद में शामिल हुए। हिजरत के 1.5 साल बाद तक तो जिहादी जितनी भी मोहमात हो रही थी, सीरिया रसूल सल्लम भेज रहे थे, उसमें सिर्फ मुहाजिरीन ही हिस्सा ले रहे थे। यहाँ अंसार 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 की ये शान बताई गई है, वल्लज़ीना आवाउ आवाउ व नसरू, कि उन्होंने अपने दिलों और अपने घरों में मुहाजिरीन के लिए जगह पैदा की और हर तरह से मदद की। और जिसके 2 घर थे, 2 थी, जिसकी 2 बीवियां थी तो बीवी को छोड़कर बीवियां तक पेश कर दी थी। तो अल्लाह ताला कहते हैं वो लोग जो ईमान लाए लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की, तुम्हारा अब उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ तक कि वो हिजरत करे। यानी जिन लोगों ने हिजरत नहीं की, इनके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता, वलायत, रफाकत नहीं है, जिसकी कैफियत सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। लेकिन कानूनी तकाजों के मुताबिक यानी जो जारी है वो करना होगा। तो जिसके साथ तुम्हारा मुआहदा, यहाँ ए दो पैमान का ज्यादा पता चल रहा है, यानी जो वादे किए हुए वो बहरहाल वादे तुमने पूरे करने हैं ना। जो तुम्हारा घर है, आपको पता है कबायली जिंदगी जो होती है वहाँ गवर्नमेंट कानून तो होते नहीं है ना। तो वहाँ जो भी होते हैं इन कबीलों के जो आपस में वादे होते हैं, ऐदो पैमान उस पे चलते हैं। फिर कोई वादा अगर तोड़ के किसी दूसरे कबीले का बंदा कत्ल करता है तो फिर वो उसके भी 2 और कर देते हैं। तो ये सिलसिला कबायली जिंदगी में चलता रहता है। यानी अब ये सारी बातें उस तरफ है। आयत नंबर 73 पे चलते हैं, क्योंकि फिर हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। काफिर आपस में एक दूसरे के दोस्त है, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मुल्क में फितना होगा और जबरदस्त फसाद हो जाएगा। यानी अरब अरब के कबायली मुआशरे मुआशरे जो होते हैं वो वलायत और बाहमी जो मुआहदे होते हैं उस पर चलते हैं। मसलन किसी शख्स पर किसी किस्म का तवान पड़ जाता तो इसके वली अली पे इसके तवान की रकम पूरी करने के लिए पूरी जिम्मा डालते थे। चुनाचे इसी के नजर कफार कह रहे हैं कि ये तो आपस में एक दूसरे के हलीफ हैं, भाई हैं, जबकि अहल ईमान का रिश्ता वलायत आपस में एक दूसरे के साथ है। इस लिहाज से वो मुसलमान जिन्होंने हिजरत नहीं की, उनका अहल ईमान के साथ वलायत का तो कोई रिश्ता नहीं। लेकिन अगर ऐसे मुसलमान मदद के तलबगार हो तो अहले ईमान जरूर उनकी मदद करेंगे, यानी तावान देना, उनको छुड़ाना, ये वाला काम करेंगे। इसलिए कहा गया कि काफिर आपस में भाई भाई हैं। आयत नंबर 74, जो लोग ईमान लाए, हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद की और जिन्होंने पनाह दी और मदद पहुंचाई, यही लोग सच्चे मोमिन, इनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है। जो लोग इसके बाद ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ होकर जिहाद किया, पास ये लोग भी तुम में से हैं, रिश्ते नाते वाले हैं, इनमें से बाज बाज के बात से ज्यादा नजदीक है अल्लाह के हुक्म में। बिला बेशक अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। यानी शरीयत के कानून में खून के रिश्ते मुकद्दम हो गए। मसलन विरासत का कानून खून के रिश्तों को बुनियाद बनाकर तरतीब दिया गया। इस तरह शरीयत के तमाम क़वाद ज़वाबित रहमी रिश्ते जो होते हैं, ये रिश्तेदारी खूनी रिश्ते, इनको एक खास हैसियत हासिल है। चुनाचे खूनी रिश्तों की इन कानूनी तरजीहात को भाईचारे और वलायत के ताल्लुकात के साथ तुम आपस में गुड मुड ना करो, इनको ना मिलाओ ना। तो उनकी अपनी जगह जो अल्लाह ताला ने वैल्यू बताई है वो होगी। अब सूरत तौबा आ रही है। तो सूरत तौबा जो है, अम, ये जब नाज़िल हुई तो ये इसके साथ बिस्मिल्लाह का नहीं आया था ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था कि इसके साथ बिस्मिल्लाह रखी जाए।
کہہ رہے تھے کہ اس میں کچھ آرا آتی ہیں کہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی بیزاری کا اعلان کر رہا ہے کفار کے لیے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، رحمان رحیم کا ذکر آتا ہے، تو اس لیے نہیں آیا۔ اور ایک اور رائے ہے کہ پیچھے سے جو سلسلہ چل رہا تھا سورۃ انفال سے، وہی سلسلہ چل رہا ہے تو اس طرح نہیں آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نہیں بتایا، آپ نے نہیں کہا، تو اس لیے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، لیکن بسم اللہ 114 بار ہے۔ دوسری جو ہے، جب سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو خط لکھتے ہیں تو انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پہ بسم اللہ آ جاتا ہے، تو اس طرح 114 بار بسم اللہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا بہت لمبا ہو جائے گا، مختصر کر کے آپ کو بتاؤں۔ جی، یہ سورہ 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی، تو جی، فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ مکے میں ان کا اعلان کریں۔ انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا، آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ اعلان برات تھا۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی، اس کا آیت بھی پڑھ لیتی ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ کرتے ہیں۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ پس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اعلان بیرات جو تھا ان مشرکین کے لیے تھا جن کے ساتھ کچھ، یعنی 4 مہینے کا ان کو مدت دی گئی تھی، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عہد کی خلاف ورزی اگر کی گئی تو تم بھی کرنا۔ ان سب کو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن جن قبیلوں کے ساتھ کوئی عہد و پیمان تھے تو وہ ان کو اسلام پھر بھی بہرحال کہہ رہا ہے کہ وہ عہد اور وعدے پورے کرنے ہیں، اگر قبیلوں نے آپس میں بھائی چارے میں یہ کسی بھی صورت میں کیے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جو عہد و پیمان ہوتے ہیں ان کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ ہم اکثر کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں اور میں یہ کروں گی، اور پھر نہ ہم اس بندے کو فون کرتے ہیں اور نہ وہ کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے وعدہ کر لیا، وہ کام نہیں ہو رہا تو اس کو کال کر کے بتا دو کہ مجھے یہ مجبوری ہو گئی ہے، لیکن خاموش ہو جانا، اس سے بات نہ کرنا، یہ پھر جو ہوتی بندے کے اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تم سے نا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان سب کو 4 مہینے مکہ رہنے کی اجازت دے گئی تھی۔ یہ مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر وہ اگر اسلام قبول کر لے تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی، بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے بعد ہمارے ملک سے نکل جائے۔ اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو وہ پھر حربی کافر ہوں گے، جس سے مسلمانوں کے لیے لڑنا ضروری ہوگا تاکہ جزیرہ عرب میں نا اچھے حالات رہیں۔ اب دیکھیں گے جو آیت نازل ہوئی ہے نا، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد 9 ہجری میں، کیونکہ اب مسلمانوں کو ہو گیا، لیکن صرف جو کفار ہیں، مشرک ہیں، اسٹل وہاں مکہ میں رہ رہے تھے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے ابوبکر صدیق اور علی کو دے کر بھیجا تھا کہ آپ جا کر ان سے اب یہ اعلان کر دیں کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اس 4 مہینے میں نا وہ اپنا اگر اسلام سیکھتے ہیں تو سیکھ لیں، ورنہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اب آج کے بعد مکہ کا جو ننگا طواف ہے وہ طواف وہاں پر نہیں ہوگا۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے، یعنی اعلان ہے، اناؤنسمنٹ ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی، اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم گردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دو۔ یعنی
अ, आता है इसमें बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आता है यौमुल अकबर से मुराद यौमुन नहर 10 ज़िलहिज्जा का दिन है, 10 ज़िलहिज्जा का दिन है। तो हमारे यहाँ अमूमन लोग ना मशहूर कर रखा है कि जब जिस साल जुम्मे के दिन हज आता है तो कहते हैं हज अकबर आ गया है। तो देखें मुस्लिम और बुखारी की हदीस है। तो तो ये ऐलान जो हुआ था मिना में ऐलान बरात सुनाया गया था 10 जिलहिज्जा को हज अकबर के दिन, इसलिए उसको कहा गया था कि इस दिन हज के सबसे ज्यादा अहम मनासिक अदा किए जाते थे। उम्रा चूंकि हज असगर है इसलिए इसे मुमताज करने के लिए हज को हज अकबर कहा जाता है, 10 जिलहिज्जा के दिन को। तो अवाम में जो मशहूर है कि जो हज जुमे वाले दिन आए वो हज अकबर होता है, वो बेअसल है, यानी उसकी कोई सनद नहीं है। तो ये उस तरफ इनकी तरफ इशारा किया गया था। तो अब अगली आयत में देखते हैं कि स्वाय उन मुशरिकों को जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका और उन्होंने तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया ना किसी की तुम्हारे खिलाफ मदद की, तो तुम भी इनके मुआहदे की मुद्दत इनके साथ पूरी करो। अल्लाह ताला परहेजगारों को दोस्त रखता है। तो ये मुशरिकों की चौथी किस्म है जिनसे यानी जितनी मुद्दत का मुआहदा था इस मुद्दत को पूरी की जाए। आप देख रहे हैं कि इसमें एहद पैमान और जो वादे हैं उनकी जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है कि वो पूरे किए जाएं। तो आयत नंबर चलते हैं 4 पे। सिवाय उन मुशरिकों के जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका और उन्होंने तुम्हें जरा सा भी, आई थिंक ये मैं ये कर चुकी हूँ, इसका मैं चौथा आयत है ना, यहाँ जो मुआहदा है ना उनके बारे में इस्तिस्ना हो रही है, यानी मुशरिकीन के साथ मुसलमानों के ऐसे मुआहदे जो किसी खास मुद्दत तक हुए थे तो उनको पूरा किया जाए। आयत नंबर 5 पे चलते हैं। फिर हुर्मत वाले महीनों के गुजरते ही मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, इन्हें कत्ल करो, इनका मुआसरा कर लो, इनकी ताक में हर घाटी में जा बैठो। हाँ, अगर वो तौबा कर ले, नमाजों के पाबंद हो जाए और ज़कात अदा करने लगे तो इनकी राहें छोड़ दो। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। पहले भी 4 महीने आए हैं जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली को वो आयतें नाज़िल हुई तो देकर भेजा गया कि अब 4 महीने तक इनको मोहलत दो। वो 4 महीने बनते थे 10 जिलेजा का दिन था ना, तो 20 दिन जिलेजा के डाल के तो बनते हैं मुहर्रम सफर जिलका मुहर्रम सफर जिलका कौन से आता है उसके, रबीउल अव्वल रबीउल सानी की 10 तारीख तक बनते हैं वो 4 महीने। अब यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है ये हुर्मत वाला हो रहा है। हुर्मत वाले महीने से मुराद जो है ये आ जाते हैं, महीने जो आ जाते हैं ये आ जाता है 3 ऊपर नीचे आते हैं। शवाल, जिलकादा, जिलहज और फिर अ, नहीं सॉरी शवाल नहीं आता है, जिलकादा, जिलहज, मुहर्रम और रजब ये आते हैं। शवाल का महीना जो है वो कुरान में कहा गया उम्र के लिए कि लोग जो है हज के सफर शुरू करते थे। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें 4 महीने तो ये हुर्मत वाले हैं जिसमें जंग करना जिदाल करना मना होती है। जो पहले 4 महीने का आया था ऐलान कर दो वो 10 जिलहिज्जा से लेके 10 रबीउल सानी तक 4 महीने बनते हैं, ठीक है। तो इन 4 महीनों में अब कहा गया कि ये जो हुर्मत वाले ये इसी आयत में आएगा कि जब से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान बनाया महीनों की गिनती बार आई और उसमें 4 महीने अल्लाह ताला ने शुरू से ही हुर्मत वाले रखे हुए हैं। तो ये हुर्मत वाले महीनों में आया हुआ है कि उनमें जंगो जदाल ना करो। अगर मुशरिकों में से कोई तो इससे पनाह तलब करे तो तुम इसे पनाह दे दे यहाँ तक कि वो कलाम अलाई सुन ले, फिर इसे अपनी जाने अमन तक पहुंचा दो। ये इसलिए कि ये लोग बेइल्म है, यानी लाइल्म लोग हैं। कुरान सुनना है तो सुना दो, ईमान ले आते ले नहीं आते तो उनको फिर कोई लड़ाई झगड़ा ना, कोई उनको अपनी जगह पहुंचा दो। मुशरिकों के लिए अहद अल्लाह और इसके रसूल के नजदीक कैसे रह सकता है स्वाइन के जिनसे तुमने एदो पैमान मस्जिद हरम के पास किया, जब तक वो लोग तुमसे मुआहदा निभाएं तुम भी इनसे वफादारी करो। अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत रखता है। इनके वादों का क्या एतबार, अगर इनका अगर तुम पर गलबा हो जाए तो ना ये कराबतदारी का ख्याल रखे ना एदो पैमान का। अपनी जुबानों से तो तुम्हें प्रचार यानी तुम्हें तंग कर रहे हैं लेकिन यानी जुबानों से तो मीठे बने हुए हैं लेकिन इनके दिल नहीं मानते, अक्सर इनमें से फासिक हैं। आयत नंबर 9। उन्होंने अल्लाह की आयतों को बहुत कम कीमत पर बेच दी और इसकी राह से रोका। बहुत बुरा है जो ये कर रहे हैं। ये तो किसी मुसलमान के हक में किसी रिश्तेदारी का
या अहद का मुतलकन लिहाज नहीं करते, ये ही हद से गुजरने वाले हैं। अब भी अगर ये तौबा कर लें, नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात देते रहे तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। हम तो जानने वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। यानी जो भी बुराइयां ये कर रहे हैं माजी में, उसके बाद अगर ईमान ले आते हैं तो फिर अल्लाह ताला सब कुछ माफ कर देगा। मुसलमानों को फिर भाई हैं। अगर ये लोग एहद पैमान के बाद भी अपनी कस्मों को तोड़ दें और तुम्हारे दीन में तानाज़नी करें तो तुम भी इन सरदारान कुफर से लड़ जाओ। इनकी कस्में कोई चीज नहीं, मुमकिन इस तरह वो बाज आ जाए। तुम इन लोगों की सरकोबी के लिए क्यों तैयार नहीं होते जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ दिया और पैगंबर को जलावतन करने की फिक्र में है। खुद ही अव्वल बार उन्होंने तुमसे छेड़ की है। क्या तुम इनसे डरते हो? अल्लाह ताला ही ज्यादा मुस्तहिक है कि तुम उसका डर रखो, बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। इनसे तुम जंग करो, अल्लाह ताला इन्हें तुमसे अजाब देगा, इन्हें जलील रसवार करेगा, तुम्हें इन पर मदद देगा और मुसलमानों को कलेजे ठंडे करेगा। एक तसल्ली और तशफी के अल्फाज है अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए। आयत नंबर 15, और इनके दिल का गम और गुस्सा दूर करेगा और जिसकी तरफ चाहता है रहमत से तवज्जो फरमाता है। अल्लाह जानता बुझता और हिकमत वाला है। क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अब तक अल्लाह ने तुम में से इन्हें मुमताज नहीं किया जो मुजाहिद हैं और जिन्होंने अल्लाह और इसके रसूल के और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया। अल्लाह खूब खबरदार है जो कुछ तुम कर रहे हो। लायक नहीं है मुशरिक अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करे। दरा हालिया के वो खुद अपने कुफर के आप ही गवाह हैं। इनके अमाल गारत और अकारत है, वो दामी तौर पर जहन्नमी है। तो ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि ए मुसलमानों, मुशरिकीन मक्का ने सुलह देबिया को खुद तोड़ा है, जो पहली बार आया ना इसमें, जबकि तुम्हारी तरफ से मुआहदे में कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी। यानी ये तो अहद पैमान तोड़ते ही रहते हैं और जरूर ये नहीं है कि अल्लाह ताला की मस्जिदों को ये आबाद करेंगे। तो ये आबाद करने वाले नहीं है। अल्लाह की मस्जिदों की रौनक और आबादी तो इनके हिस्से में जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह के सिवा ना किसी से डरते हैं और ना डरते हो। तो है कि यही लोग यकीनन हदायत याफ्ता हैं। तो ये अल्लाह ताला उन लोगों की बता रहा है आयत नंबर 19, क्या तुमने हाजियों को पानी पिला देना और मस्जिद हराम की खिदमत करना इसके बराबर कर दिया है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और अल्लाह की राह में जिहाद किया? ये अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं है और अल्लाह ताला जालिमों को हदायत नहीं देता। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो ईमान लाया अल्लाह पर, जिन्होंने हिजरतें की हैं, जिहाद किया है, वो और मक्का के मुशरिकीन, तुम लोग जो खाना काबा के मुतवली बने हुए हाजियों की खिदमत करते हो, तो तुम अपने आप को बड़ी वो मजहबी अपने अंदर गुरूर पैदा कर लेते हो कि हम बड़ा नेक काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये तुम यानी तुम और मुसलमान बराबर नहीं हो सकते हो। वो सिर्फ हाजियों को पानी पिला देना और ये उस उमूर में नहीं आता कि ईमान बिल्ला आखिरत, जहाद फी सबीलिल्लाह, ये चीजें बराबर नहीं हो सकती हैं। जो लोग ईमान लाए, हिजरत की, अल्लाह की राह में अपने माल अपनी जान से जिहाद किया, वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं। यही लोग मुराद पाने वाले हैं। इन्हें इनका रब खुशखबरी देता है अपनी रहमत की और रजामंदी की और जन्नतों की। इनके लिए वहाँ हमेशा की दवामी नेमत है। वहाँ ये हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह के पास यकीनन बहुत बड़े सवाब है। ए ईमान वालों, अपने बापों को, अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ अगर वो कुफर को ईमान से ज्यादा अजीज रखे। तुम में से जो भी इनसे मोहब्बत रखेगा वो पूरा गुनाहगार और जालिम है। आप कह दीजिए, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे लड़के और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां, यहाँ 8 चीजें गिनवाई गई हैं, और तुम्हारे कुंबे कबीले, तुम्हारे कमाए हुए माल, वो तजारत जिसकी कमी से यानी जिसके नुकसान से शेयर स्टॉक शेयर ले लेते हैं तो वो कम हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, तुम डरते हो, और वो हवेलियां जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह से और इसके रसूल से और इसकी राह में जिहाद से भी ज्यादा अजीज है तो तुम इंतजार करो। अल्लाह ताला अपना अजाब ले आए। अल्लाह ताला फासिकों को हदायत नहीं देता। अब आप देखें इस आयत में अल्लाह ताला ने 8 चीजें गिनवाई हैं। आयत नंबर 24 है, बहुत ही अहम आयत है। तो इस आयत में 8 चीजें गिनवा कर दो टोक अंदाज में बता दिया गया। अगर किसी के दिल में इन 8 मोहब्बतों में से किसी एक या सब मोहब्बतों का जज्बा अल्लाह और उसके रसूल और उसके रास्ते में जहाद की मोहब्बतों के जज्बे से ज्यादा है तो फिर अल्लाह के फैसले का इंतजार करे। ये बहुत सख्त और रोंगटे खड़े कर देने वाला लेजा और अंदाज है। हम में से हर एक शख्स को चाहिए कि अपने बातन में एक तराजू
नस्ब करे, इसके एक पलड़े में ये 8 मोहब्बतें डाले और दूसरे में अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद की 3 मोहब्बतें डाले। फिर अपना जायज़ा ले कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। चूँकि इंसान खुद अपने नफ़्स से खूब वाकिफ़ है। सूरत क़यामा में अल्लाह ताला कहते हैं, बलिल इंसानु अला नफ्सी बसीरा, कि वो अपना आप को इंसान बहुत अच्छी तरह जानता है कि अपने बातन को वो गौर करे। तो इस सिलसिले में हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि अगर तो उसकी सारी ख्वाहिशें, मोहब्बतें, हकूक, बीवी, औलाद, नफ्स वग़ैरह कि यानी ये सारी चीज़ें 3 मोहब्बतों के ताबे हैं, तो उसके मामलाते ईमान दुरुस्त हैं। अगर मज़कूरा ये 8 चीज़ें जो अल्लाह ताला ने गिनवाई हैं, इनमें से किसी एक चीज़ की मोहब्बत का ग्राफ ऊपर चला गया, तो बस यूँ समझें कि वहाँ तौहीद ख़त्म हो जाएगी और शिर्क शुरू हो जाएगा। इसी फ़लसफ़ा को अल्लामा इक़बाल ने इस तरह बयान किया है, ये माल-ओ दौलत, दुनिया, ये रिश्ता व पैवंद, बुताने वहम व गुमान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी ये जो 8 चीज़ें गिनवाई गई हैं, इनमें पहली 5 रिश्ता पैवंद के ज़ुमरे में आती हैं, जबकि आखिरी 3 माल और दौलत और दुनिया की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, इन चीज़ों की असल में कोई हकीकत नहीं है, ये हमारे वहम और तोहम के बनाए हुए बुत हैं, जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह की शमशीर से, यानी उसकी ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार से इन बुतों को तोड़ा नहीं जाएगा। बंदा मोमिन के ना खाने में तौहीद का झंडा जो है ना, वो बुलंद नहीं होगा। अब जो दूसरे और तीसरा रुकू जो आ रहे हैं, ये रमज़ान 8 हिजरी से कबल नाज़िल हुआ था। यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, अब चौथा रुकू आगे शुरू हो रहा है अगली आयत से। यकीनन आयत नंबर 25, यकीनन अल्लाह ताला ने बहुत से मैदानों में तुम्हें फ़तह दी और हुनैन की लड़ाई वाले दिन भी, जबकि तुम्हें अपनी कसरत पर नाज़ हो गया था, लेकिन इसने तुम्हें कोई फ़ायदा ना दिया, बल्कि ज़मीन बावजूद अपनी कुशादगी के तुम पर तंग हो गई थी, फिर तुम पीठ फेर कर मुड़ गए। अब कुरान जो है ना, ये सीक्वेंस के साथ नहीं चलता है। जो अभी तक हालात पड़े, ये बात के हालात है, लेकिन अब यहाँ पे अल्लाह ताला जो बता रहा है, ये जब मक्का फतह हुआ था, तो उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों की तादाद 12,000 थी। इससे पहले कभी किसी ग़ज़वे में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान इकट्ठे नहीं हुए थे। इनमें से 10,000 तो वो मुसलमान थे जो फ़तह मक्का के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमरा हो गए थे, जबकि 2,000 लोग वो थे जो सॉरी 10,000 थे जो फ़तह मक्का के वक़्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे और 2,000 लोग मक्का से शामिल हुए थे नए। मक्का से शामिल होने वालों में अक्सर उन नए मुसलमानों की थी जो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए थे। अब हो सकता है इनमें कोई मुशरिक भी हुआ, मुसलमानों की जो थी तादाद ज़्यादा हो गई थी, तो यहाँ हुनैन जो थी, ये मक्का के करीब एक वादी थी, वहाँ से आपको पता चला था कि कोई एक सरदार है, 2 ये बनु हवाज़न और सकीफ के कबाइल थे जो ताइफ के इर्द-गिर्द शदाब इलाकों में आबाद थे। तो उनकी तरफ से आपको आया था, तो आप उनकी तरफ चले गए थे कि यानी वो हमला ना कर दे। तो मुसलमानों का लश्कर जब जा रहा था, यूं ही वादी हुनैन में पहुंचा, तो पहाड़ों पर पहले से उनके मौजूद तीर अंदाजों ने तीरों की बौछार कर दी। तो कह रहे हैं ये नीचे की तरफ इनका निक्षेप की तरफ था और बुलंदी से आ रहे थे दोनों तरफ, तो इनके लश्कर में क्या भगदड़ मच गई। तो एक इस तरह की कैफियत पैदा हो गई थी। बाद रिवायत में आता है उस वक़्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 30 या 40 आदमी रह गए थे और इलामा शिबली ने भी सीरत नबी में इसी का ज़िक्र किया है कि इनके पास इतने कम लोग रह गए थे। कुछ कहते हैं 3 या 400 थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से नीचे उतरे, आपने झंडा अपने हाथ में लिया और बुलंद आवाज़ में कहा कि मैं नबी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं यकीनन नबी हूँ, चाहे ये 12,000 लोग मेरा साथ दें तब भी और अगर कोई साथ ना दे तब भी। मैं अब्दुल मतलब का बेटा हूँ, यानी अब्दुल मतलब का पोता मैदान जंग में यहाँ पर मौजूद हुए। फिर आपने लोगों को पुकारा कि अल्लाह के बंदों मेरी तरफ आओ। इसके बाद आपने करीब ही मौजूद अपने चचा हज़रत अब्बास को, जिनकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी, हुक्म दिया कि वो अंसार और मुहाजिरीन को पुकारे। तो चुनाचे उन्होंने उनको पुकारा, तो ये उस तरफ इशारा आया कि ये असल में जब बंदा सोचता है ना कि हम बहुत ज़्यादा, तो उनके वो थोड़ा हो जाता है, बेफ़िक्र हो जाता है। तो वो क्या हुआ, अचानक जब से बनु हाज़िन और सकीफ़ ने हमला किया, तो ये लश्कर तितर-बितर हो गया था उस तरफ से। फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से तस्कीन अपने नबी पर, मोमिनों पर उतारी और आपने वो लश्कर भेजे जिन्हें तुम देख नहीं रही थी और काफ़िरों को पूरी सज़ा दी। इन कफ़ार का यही बदला है।
تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی مدد کی فرشتوں کے ذریعے، پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے، اللہ ہی بخشش اور مہربانی والا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی توکل کرے گا، ایمان پکا رکھے گا، تو آج بھی اللہ تعالیٰ کہ فرشتوں کے نزول کے ساتھ اس کی مدد کرے گا، اس کی دل کی تسکین کا باعث بنے گا۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائے۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے۔ اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس سال 9 ہجری کے حج میں تو مشرقین بھی شامل تھے، مگر آئندہ کوئی بھی مشرق حج کے لیے نہیں آ سکے گا، اور کسی مشرق کو بیت اللہ میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ صرف اس طرف اشارہ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں آج کل بہت سے نان مسلم ہندو لوگ نا وہ کہتے ہیں وہ آپ کی تو قرآن میں آئے تھے کہ ہم لوگ مسجد میں نہ آئے۔ مسجدوں میں آ سکتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، کسی کا جنازہ ہے، جنازہ اٹینڈ کرنے کے لیے، یہاں پہ ان کو وہ رخصت دی جاتی ہے۔ اگر دیکھیں اس میں نا کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس حکم کے بعد حاجیوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور ان کے نذرانے قربانیوں سے ہونے والی آمدنی میں کمی ہو جائے گی، تو اسے اللہ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ۔ اور آج دیکھیں عمرے کے وقت وہاں پہ اتنے لوگ آپ جب دیکھتے ہیں، جب آپ سیرہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح کے مسلمانوں کے حالات تھے، مدینے کے کیا تھے، کس طرح جنگیں ہو رہی تھیں، اور جب آپ وہاں اتنی لوگوں کو دیکھتے ہیں، خاص کر آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی زبانوں میں دعائیں، کتنی یعنی ملک چائنیز ہیں، کالے ہیں، انڈین ہیں، پاکستانی ہیں، عرب ہیں، یعنی اتنے لوگ ہیں، کنورٹرز ہیں، تو وہاں جو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں ایک ہی زبان قرآنی جو دعائیں ہوتی ہیں عربک میں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور جب آپ نماز کے وقت دیکھتے ہیں نا، لوگ ادھر سے ادھر سے اس طرح امڑ کے آ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ایک سمندر ہے اور چھوٹے چھوٹے وہ نالے دریا آ کے اس میں نہیں پانی گرتا، تو اس وقت یقین کریں ذہن میں آتا ہے کہ اللہ، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، وہ دیکھتے کہ وہ چھوٹا سا قافلہ جو مکہ سے نکلا تھا مدینہ میں آئے، کس طرح لڑائیاں لڑ رہے تھے، گنتی کے لوگ ہیں، 2000 ہیں، 10,000 ہیں، لیکن ابھی وہاں جو لوگ ہیں تو وہ اپنی امت کو دیکھ کے کتنے خوش ہوتے کہ یہ گھر کیسا بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے خوش ہوتے جنہوں نے آواز لگائی تھی کہ اس گھر کو اب آباد کرو، تو جس نے بھی سنا تو وہ آئے گا نا۔ تو آیت نمبر چلتے ہیں 30 پہ، نہیں آئی تھنک آیت نمبر آ رہی ہے 29۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ذلیل خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دے۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 31۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے، ان کے شریک وہ مقرر کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ کا انکاری ہے، مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کر دے اور کافر ناخوش ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ تو چاہتے ہیں کہ نور کو اللہ تعالیٰ کے ختم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کر کے رہے گا، چاہے یہ کافر کو ناخوش، ان کو پسند نہ ہی آئے۔ آیت نمبر 33۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرق اس سے برا جانے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ آیت نمبر 34 پہ آئے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک تو مسلمانوں کا ہے کہ دین عابد ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کا مال ہڑپ کرتے رہتے ہیں، ناجائز کھاتے ہیں۔ پھر یہاں پہ آیا ہے کہ اگر خزانے رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر کیا ہے کہ اب آپ نے نا اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں ابو ذر غفاری کی ذاتی رائے ہے کہ کسی مسلمان کے لیے سونا چاندی اپنے پاس رکھوں، وہ تو کہتے ہیں مطلقاً حرام ہے، مگر دوسرے صحابہ ابو ذر غفاری کی اس رائے سے متفق نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں، ایمان، زہد اور تقوی میں سب سے نمبر 1 تھے۔ ان کو مدینے سے باہر نکال دیا گیا تھا، یہ باہر رہتے تھے کیونکہ یہ ہر کسی کے اوپر فتوے لگا دیتے تھے، یعنی بڑے سپر لیٹو ڈگری کا ایمان تھا ان کے پاس۔ تو ایسا ہے کہ جو بھی انسان اپنے پاس جو خزانے مال رکھتا ہے نا،
تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر یہ کہ اس کی پکڑ ہوگی۔ اور پھر اور مزید بتایا گیا جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ سے یعنی جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، ان سے کہا جائے گا یہ جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ جو لوگ سونے چاندی کے خزانے رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیتے تو قیامت کے دن یہ نا کہتے ہیں کہ جیسے استریاں گرم ہوتی ہیں نا، انہی چیزوں کو تپا کر جہنم کی آگ سے ان کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا مال۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ گنجا سانپ بن جائے گا اور یہی مال، اور حدیث میں آتا ہے تو وہ ان کو ڈسے گا، کہے گا انا مال حکم، کہ میں تمہارا مال ہوں۔ آیت نمبر جی اب اس 36 پہ جائیں گے۔ وہ جو میں کہہ رہی تھی سورہ میں آیت آئے گی، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کی، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ کو پتہ تو چل گیا ہے، 4 مہینے میں نے بتا دیے ہیں کہ وہ جو حرمت کے ان میں جنگ و جدال کرنا قبائلی زندگی تھی تو وہ لڑتے بڑھتے تھے، اس میں منع ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ کیا کرتے تھے، ایک اور نسائی کا قانون ان کے پاس ہوتا تھا، اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے، مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں، کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا۔ انہیں ان کے برے کام کو بھلے دکھائی دیے گئے اور قوم کفار کی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتا۔ تو یہاں نسائی کا جو قانون تھا 1 سال، یعنی اس کو یہ کرتے کیا تھے کہ جس ان کی جیسے جنگیں لڑ رہی ہو نا، تو اگر رجب کا مہینہ آ رہا ہے حرمت والا، تو اپنے پاس سے کہتے ہیں ہم اس کو حرمت کا مہینہ نہیں مانتے، اس کو دوسرا مہینہ مان لیتے ہیں، اگلے سال اس کو مانیں گے۔ تو یہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کرتے تھے اپنی لڑائی بڑائی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی وہی بنا لیا کہ تم لوگ جو کر رہے ہو یہ جو بھی کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو نا۔ ان کے کچھ آپس میں کچھ اور قتل کچھ دوسری باتیں ہوئی تھی، سارا کافی ڈیٹیل ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ اس کو یہاں پر ڈسکس کیا جائے۔ آیت نمبر 38 پہ چلتے ہیں۔ ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے چلو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بس دنیا کی زندگانی پر ہی رچ بچ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ صورت نساء کی آیت میں بھی ہم نے اس کو کافی پڑھا ہے۔ تو یعنی جو بھی ہم کام کریں آخرت کو سامنے رکھ کر کریں، جو بھی کریں آخرت کے لیے ڈپازٹ کریں، جیسے بینک میں ڈپازٹ کرتے ہیں نا، اسی طرح۔ آیت نمبر 39، اگر تم نے کوچ نہ کیا یعنی یہاں سے نہ نکلے، ہجرت نہ کی، تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے کر تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل کر لائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ کے راستے پہ اگر تم نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق دوسرے لوگ لے آئے گا جو یہ کام کریں گے۔ اور آیت نمبر آگے ہیں 40 پہ، یعنی تم لوگ اللہ کے دین کا جھنڈا نہیں اٹھائے گے تو تمہیں ہٹا کر اس مقصد کے لیے کوئی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ آیت نمبر 40، اس اگر تم ان نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا، 2 میں سے دوسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ ہم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ والا جو آیت نمبر 40 ہے، یہ ہجرت کی رات جب آپ ابوبکر صدیق کے ساتھ نکلے تھے تو آپ گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے تلاش میں آنے والے مشرکین کو دیکھ لیا تھا۔ یہ لوگ غار کے دانے تک، جو مکہ کے لوگ تھے نا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار سور تک پہنچ گئے تھے۔ تو کہتے ہیں ایسا ہو گیا تھا کہ اگر کسی نے ذرا سا بھی نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو ہم ان کو نظر آ جاتے۔ تو حضور علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو فرمایا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل فرمائی اور ان کی مدد کی ان لشکروں سے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد فرما کر کفار کو اللہ تعالیٰ نے زیر کر دیا، اور پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ تعالیٰ کا دین جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو
غالب کر دیا۔ آیت نمبر 41، نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تب بھی اور بھاری بھرکم ہو تب بھی، اور راہ رب میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر اگر تم علم رکھتے ہو۔ آیت نمبر 42، اگر جلد وصول ہونے والا مال اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہونے تھے، لیکن ان پر تو دوری دراز کی مشکل پڑ گئی، اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اگر ہم میں قوت طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے، یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ان کے جھوٹوں ہونے کا سچا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اب ایسا ہے کہ آیت نمبر آئے ہوئے ہیں 42 پہ، تو اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی کسی مہم پر جاتے تو اس کو راز میں رکھتے تھے، یعنی سب کو نہیں بتاتے تھے، مگر اب ادھر آپ نے بتا دیا تھا کہ ہم نے جیسے فتح مکہ کا منصوبہ بھی آخر وقت تک آپ نے خفیہ رکھا تھا، تو اب غزوہ تبوک کی اس آیت میں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے، یہ رومن امپائر کے ساتھ جنگ ہونی تھی جو کہ اس وقت کی سپر پاور تھی، تو یہ آپ نے علن اعلان سب کو بتا دیا تھا، اور لشکر کی منزل مقصود تبوک تھی اور مقابلہ سلطنت روما سے تھا، تاکہ ہر شخص ہر لحاظ سے اپنا جائزہ لے اور ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے تیاری کر لے، ساز و سامان بھی مہیا کرے اور اپنے حوصلے بھی جان لے، اور قریب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ یعنی جو منافق لوگ ہیں یہ قسمیں کھائیں گے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، تو اب اسی کے اوپر اب جا رہا ہے اللہ، اب اگلی آیت پہ آ رہے ہیں، آیت نمبر 43، اللہ تو جب نہیں یہ والی رہتی ہے، نیچے کر لی ہے اپنی، جی آیت نمبر 43، اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے، یعنی آپ کے پاس کوئی منافق آیا، اپنی کسی مجبوری کا بہانہ بنایا، جہاد سے رخ سچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے اجازت دے دی، اب اس شخص کو تو گویا سند مل گئی کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے رخصت لے لی ہے، جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ تو اس کا تھا ہی نہیں، مگر اجازت مل جانے سے اس کی منافقت کا پردہ چاک نہیں ہوا، اجازت نہ ملتی تو واضح طور پر معلوم ہو جاتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا بھی یا نہیں، اسی طرح کئی منافقین آئے اور اپنی مجبوریوں کا بہانہ بنا کر آپ سے رخصت چاہتے رہے۔ آیت نمبر 44، اگر جلد اگلے پیج پہ، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک لینے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں منافق اور جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کا موازنہ کیا گیا ہے کہ وہ تو اس کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، تو وہ تو کبھی بھی اس طرح کی آپ سے رخصت یا اجازت نہیں چاہیں گے، یہ جو منافقین ہوتے ہیں جن کے دل میں روگ ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 45، یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ تو ایمان ہے اللہ پر، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے، وہ اپنے شک ہی میں سرگرداں ہے، اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت ہی سے روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اگر یہ تم میں سے مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے، ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ منافقوں پر تبصرہ ہو رہا تھا، سفر بہت طویل تھا، کھٹن تھا، گرمی تھی، روایت میں آتا ہے رمضان کا مہینہ تھا، کھڑی فصلیں تھی، کسی نے فصلوں کا کہا کہ فصلیں تیار ہیں، کھجور کے باغات ہوں گے، وہ مدینہ میں وہی تھے، کسی یعنی اتنی سخت گرمی میں سب مختلف قسم کے بہانے بنا رہے تھے، ان کے دلوں میں روگ تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 48 میں، یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے یہاں تک کہ حق آ پہنچے اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود یہ کہ وہ نہ خوشی رہیں، یعنی یہ لوگ اپنی امکانی حد تک کوشش کرتے رہے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو تلٹ پلٹ کر دیں، تو اس میں یہ تھا اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر یہ لوگ آ بھی جاتے نا، گھوڑے دوڑا لیتے تو آتے تو مسلمانوں کے لشکر میں، کیونکہ بھولے بھالے مسلمان تھے، ان کے جو دلوں میں نا
پھر فتنے ڈال کے تو یہ تمہارے لشکر کو خراب کرتے، یعنی اگر آتے بھی تو ان کا آنا فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ آیت نمبر 49، ان میں سے کوئی تو کہتا مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے گا، اور وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، یقیناً دوزخ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ یہ منافق کہتے ہیں اس میں خاص ایک بندے کا ذکر ہوا ہے، اس کا نام تھا جد بن کیس تھا۔ کہتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری کا اعلان کیا تو یہ شخص آپ کے پاس آیا اور عجیب انداز میں آپ سے رخصت چاہی کہ حضور مجھے تو رہ نہیں دے، کیونکہ میں تو حسن پرست قسم کا انسان ہوں، اور لشکر جا رہا ہے شام کے علاقے میں جہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، یعنی رومن عورتیں، میں وہاں کی خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر خود پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہٰذا مجھے اس فتنے میں نہ ڈالے اور مجھے ادھر ہی رہنے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو یہ شخص یعنی یہ تو اپنے فتنے میں پڑ ہی چکے ہیں، یعنی جو نہیں جا رہے ہیں تو خود ہی انہوں نے اپنے لیے اس طرح کا فتنہ لے رہا ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز ہے اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی وہ تو طرح طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کے حوصلے پست کرتے ہیں، لیکن جو بندہ اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، جو چیز آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی ہمارا یعنی جو کام ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پہ جب توکل کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کی مدد فرماتا ہے۔ آیت نمبر 52 پہ چلتے ہیں۔ کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری طرف تمہارے ساتھ ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اب دو بھلائیاں یہاں کہی گئی ہیں نا، بھلائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو دو کہتے ہیں امکانی صورت ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو وہ بھی احسن ہے، اگر فتح یاب ہو کر لوٹے یعنی غازی ہو کر لوٹے تو وہ بھی، یہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یعنی ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار میں ہے کہ تمہارے کرتوتوں کے سب اللہ تعالیٰ تم پر خود کوئی عذاب نازل کر دے، یہ ممکن ہے کہ کبھی ہمیں اجازت دے دی جائے اور ہم تمہاری گردنیں اڑا دیں۔ آج کا آخری ٹکڑے کا جو تھا وہ اس کا مفہوم کہہ دیجئے تم خوشی نہ خوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ یہ منافقین کے سربے کا ذکر ہے کہ کچھ مال اسباب چندے کے طور پر لے آئے تھے اور بہانہ بنایا کہ مجھے فلاں فلاں مجبوری، میں تو خود جانے سے معذور ہوں، مجھے رخصت دے دے یہ ساز و سامان لے لے۔ ایسی صورتحال کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے اب جبکہ جہاد کے لیے بے نفس نفس کیونکہ خود نکلنا تھا، یہ جو حکم ہوا تھا نا ہر ایک کو جانا تھا جو جس کے پاس کوئی شرعی عذر نہ ہو، تو اب انہوں نے مال دے دیا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ مال کی جگہ بندے کا خود جانا بھی ضروری ہوتا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارا مال نہیں قبول کیا جائے گا۔ آیت نمبر 54، کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کا نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے نماز کو آتے ہیں اور بڑے برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ منافقوں کا کے اوپر تبصرہ کیا جا رہا ہے، ان کی نماز کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافق کی نماز یہی ہوتی ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں، پھر جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے جیسے عصر کی نماز تو اس وقت نا جلدی سے بس جلدی رکوع سجدے کر کے نماز ختم کر لیتے ہیں، یعنی جو بھی کام کرتے ہیں تو کاہلی اور سستی سے کرتے ہیں، ایکٹیو ہونے کرتے، تو دین کا کام جو ہے نا ہمیں ایکٹیو ہو کر دل کی خوشی سے کرنا چاہیے، نماز کے لیے بھی خوشی سے تیار ہونا چاہیے کیونکہ ورنہ منافقوں کی نماز ہو جائے گی۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ آیت نمبر 56، یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو بھی بندہ نا بہت قسمیں کھائے اور آپ کی بار بار تعریف کرے نا تو سمجھ لیں کہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے۔ سچے کھرے بندے کو نا وہ اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے، چاہے اس کی دوستی ہو، جو معاملات ہو، جو بھی ریلیشن شپ ہو، رشتے کو، وہ اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا مخلص ہے، کتنا سچا ہے، کتنا اس رشتے کو نبھا رہا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ نا کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ وہ پیچھے آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے، اور کیونکہ بندہ جو سچا بندہ ہوتا ہے اس کو کسی کے منہ کے اوپر آ کے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آیت نمبر 57،
آیت نمبر 57 اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا لے تو ابھی اسی طرف لگام توڑ کر الٹے یعنی تم سے نکل کر ادھر بھاگ نکلیں گے نا. یعنی زکوٰۃ صدقات کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم فرماتے تھے. ایک دفعہ یوں ہوا کہ مال کی تقسیم کے نہیں یہ نہیں جیسے اس میں آیا ہے کہ جیسے کوئی جانور خوف کے مارے رسی توڑا کر بھاگتا ہے نا تو اگر انہیں پتا چلے کہ کہیں ان کی جان بچ سکتی ہے تو یہ اس طرح بھاگیں گے. آیت نمبر 58 ان میں سے وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر الزام رکھتے ہیں عیب لگاتے ہیں. اگر انہیں اس میں سے کچھ مل جائے تو خوش ہیں, اگر اس میں نہ ملے تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں تھا کہ زکوٰۃ اور صدقات کا مال رسول اللہ علیہ وسلم خود تقسیم کرتے تھے. ایک دفعہ یوں ہوا کہ مال کی تقسیم کے دوران ایک منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا, یا محمد عدل کہ محمد انصاف کیجئے. اس کی مراد یہ تھی کہ آپ نا انصافی کر رہے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہوا, آپ نے فرمایا ویلک ومن یعدل اذا لم اکن عادل, تم برباد ہو جاؤ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا, کیونکہ آپ تو نبی تھے, آپ تو جو بھی کوئی کسی کی طرفداری نہیں کرتے تھے. کبھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے چچا کی جو رسیاں سخت بندھی ہوئی تھی, آپ کو تکلیف ہو رہی تھی تو آپ نے سب قیدیوں کی رسیاں کھلوائیں, صرف چچا کی نہیں کھلوائی تھی. اب جو اگلی آیت جی آیت نمبر 59 اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے پر خوش رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں کافی ہے, اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو اس کا رسول بھی, ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھتے ہیں. اب یہ اگلی جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 660 جو آ رہی ہے, یہ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں, زکوٰۃ کی جو مدات ہیں اس کے بارے میں آ رہی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین, صدقے, اور یہاں پہ زکوٰۃ کو صدقے کے ساتھ شروع کیا گیا ہے. صدقے صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے, یعنی زکوٰۃ کے محکمے کے اوپر جو کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں, اور ان کے لیے جن کے دل پر پرچائے جاتے ہیں, یعنی جو اسلام کی سٹڈی کر رہے ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے, اور گردنیں چھڑانے میں, یعنی غلام آزاد کرنے میں, آج غلام نہیں ہے تو آج جن کے اوپر قرضے ہیں ان کے قرضے چھڑانے میں, اور قرض داروں کے لیے, اور اللہ کی راہ میں, اور راہ رو یعنی اللہ کے جو مسافر ہوتے ہیں ان کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ علم و حکمت والا ہے. تو یہ مؤلفۃ قلوبہم جو دین کی یعنی تعلیم سیکھ رہے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ پھر وہ اس سے اور اپنی کتابیں خرید سکیں, اپنے کپڑے اسلامی خرید سکیں اور مسلمان ہو جائیں. گردنیں چھڑانے میں اور تاوان میں فی سبیل اللہ میں آ جاتا ہے, یعنی جہاد, دعوت, کام دین کی جد و جہد کے لیے جو بھی رقم خرچ ہوگی یہ ساری اس سلسلے میں آئے گی. پھر وابن السبیل آیا ہے, تو کہتے ہیں مسافر اگر آپ کے پاس بہت قیمتی گاڑی میں بھی آئے گا, سوٹ بوٹ میں آئے گا, وہ کہے گا کہ مجھے چاہیے تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں میں اس کی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت وہ اپنے شہر میں نہیں ہے یا اپنے ملک میں نہیں ہے. گاڑی تو ہے, ہو سکتا ہے اس کا والٹ چوری ہو گیا, اس کا کریڈٹ کارڈ چوری ہو گیا ہو, اب اس کو کھانے کے لیے گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے لیے چاہیے تو آپ اس کی اس وقت مدد کریں گے, اس کے ظاہری حلیے کو نہیں دیکھیں گے. تو مسافر آپ کو اس زمانے میں, تو مسافر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ ساز و سامان لے کر ہی نکلتے تھے, گھوڑوں اور اس پہ جاتے تھے, تو اس زمانے میں ضیافت اور مہمانداری بھی ہوتی تھی کہ مسافروں کی بڑی کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا تھا. تو یہ ساری اس کیٹیگری آ گئی ہیں زکوٰۃ کی. آیت نمبر 61 ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہے, آپ کہہ دیجیے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے, وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے. تم میں سے جو اہل ایمان ہے یہ ان کے لیے رحمت ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے. یہاں پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت مروت تھی کہ یہ جھوٹی باتیں آپ کہتے تھے, کیونکہ آپ کو غیب کا تو علم نہیں تھا, تو یہ آپ کے سامنے آ کر جھوٹے موٹے بہانے کرتے تھے, تو آپ ان کے بہانے سچے جان لیتے تھے کیونکہ آپ کے صادق اور امین تھے. تو بعد میں اکٹھے ہوتے نا تو مذاق کرتے تھے کہ یہ کانوں کا کتنا کچا, ہم جو بھی جھوٹا بہانا کرتے ہیں ہماری بات کو نہ مان لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنے نبی کی حمایت میں جو ہم نے الفاظ کہے ہیں وہ پڑھ رہا ہے, اللہ نے بیان کی ہیں. آیت نمبر 62 میں تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں, حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق ہے. کیا یہ نہیں جانتے جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے,
जिसमें वो हमेशा रहने वाला है। ये ज़बरदस्त रुसवाई है। मुनाफ़िकीन के ऊपर ही तबसरा हो रहा है आगे भी। मुनाफ़िकों को हर वक़्त इस बात का खटका लगा रहता है कि कहीं मुसलमानों पर कोई सूरत ना उतरे जो इनके दिलों की बातें ना इन्हें बतला दे, कह दीजिए तुम मज़ाक उड़ाते रहो, यकीनन अल्लाह ताला इसे ज़ाहिर करने वाला है जिससे तुम दबक रहे हो। अब इसमें भी इन्हें डर लगा रहता था कि इनके दिलों में चोर था ना, तो हर वक़्त धड़का लेता था कि वही नाज़िल हो रही तो कहीं इसमें हमारा पोल ना खुल जाए ना, तो उसकी तरफ इशारा है। आयत नंबर अ 65 पे। अगर आप इनसे पूछें तो साफ कह देंगे हम तो यूँ ही आपस में हँस बोल रहे थे। कह दीजिए अल्लाह अल्लाह इसकी आयतें और इसका रसूल ही तुम्हारे हँसी मज़ाक के लिए रह गए हैं। यानी जब पूछो इनका तो पोल खुलता था तो इस तरह कहते थे। आयत नंबर 26 तुम बहाने ना बनाओ यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए हो। अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुजर भी कर लें तो कुछ लोग इनके जुर्म की संगी कुछ लोगों को उनके जुर्म की सख्त सजा देंगे। तमाम मुनाफिक मर्द और औरत आपस में एक ही ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं, भली बातों से रोकते हैं और अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं। ये अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने इन्हें बुला दिया। बेशक मुनाफिकी फासिक और बदकिरदार हैं। यानी ये क्योंकि जो जिस किस्म के ख़्यालात होते हैं ना, शौक होते हैं, ये आपस में एक-दूसरे के यानी दोस्त होते हैं, एक ही थाली के चट्टे-बट्टे बोलते हैं ना होते हैं, तो ये इसी तरह की हरकतें करते हैं। आयत नंबर 28 अल्लाह ताला इन मुनाफिक मर्दों, औरतों और काफ़िरों से जहन्नम की आग का वादा कर चुका है, जहाँ ये हमेशा रहने वाले हैं, वही यानी वो आग ही इन्हें काफ़ी है, इन पर अल्लाह की फुटकार है और इन्हीं के लिए दायमी अज़ाब है। अल्लाह ताला हमें मुनाफ़िकत से बचाए। आपको पता है कि मुनाफिक जो होता है, ये काफ़िर नहीं होता है। मुनाफिक जो होते हैं, हम मुसलमानों ही में होते हैं। दिल में कुछ होता है, ज़ुबान पे कुछ होता है, हेरा-फेरी करते हैं, वादे पूरे नहीं करते। मुनाफिक की निशानी हम पहले इस बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमें अपने आप को मुनाफ़िकत से बचाना चाहिए कि आता है कि मुनाफ़िक दरकुल अस्फल यानी जहन्नम की सबसे निचली जो होगी ना ते जहन्नम वहाँ होगा, काफ़िर ऊपर होगा क्योंकि काफ़िर के लिए 2 ही आयत आई थी, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाओ। तो वो क्या है कि जो कुछ दिल में होता है मुँह पे कह देते हैं, यानी वो किसी को इस तरह धोखा नहीं देते हैं। मुनाफिक जो होता है धोखा देता है। बंदा समझता है मेरा दोस्त है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको मार दे रहा होता है। आयत नंबर 69 मिसाल इन लोगों की जो तुमसे पहले थे, तुम में से वो ज़्यादा कुव्वत वाले थे, ज़्यादा माल और औलाद वाले थे। बस वो अपना दीनी हिस्सा बरत गए, फिर तुमने भी अपना हिस्सा बरत लिया। जैसे तुमसे पहले के लोग अपने हिस्से से फ़ायदेमंद हुए थे और तुमने भी इसी तरह मज़ाकाना बहस की जैसे कि उन्होंने की थी। इनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो गए, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। आयत नंबर 70 क्या इन्हें अपने से पहले लोगों की खबरें नहीं पहुँची? कौम नूह, आद और समूद और कौम इब्राहीम और अहले मदयन और अहले मुत्तफ़ात उल्टी हुई बस्तियों के रहने वाले, इससे मुराद को कौम लूत है। इनके पास इनके पैगंबर दलीलें लेकर पहुँचे थे, अल्लाह ऐसा ना था इन पर ज़ुल्म करे बल्कि इन्होंने खुद ही अपने ऊपर ज़ुल्म किया था। तो ये कुरान मजीद का वाहिद मकाम है जहाँ कौम इब्राहीम का तज़किरा हुआ है। इस अंदाज़ में आया है कि शायद आपकी कौम पर भी अज़ाब आया, लेकिन आपकी कौम के हवाले से वाज़ह तौर पर ऐसे किसी अज़ाब का कुरान में ज़िक्र नहीं मिलता। सिर्फ़ आप देख रहे हैं पहली बात कौम इब्राहीम भी यहाँ आई है। बाकी जो है नबियों की जो कौम के नाम आते रहते हैं ना, तो आयत नंबर 71 मोमिन मर्द औरत आपस में एक-दूसरे के मददगार, माउन और दोस्त हैं, वो बुराइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज़ों को पाबंदी से बजा लाते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और इसके रसूल की बात मानते हैं, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला ग़लबे वाला और हिकमत वाला है। इन ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह ने इन जन्नतों का वादा फरमाया जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, लहरें ले रही हैं, जहाँ वो हमेशा-हमेशा रहने वाले हैं और इन साफ-सुथरे पाकीज़ा मालात का जो इन हमेशगी वाली जन्नतों में है और अल्लाह की रज़ामंदी सबसे बड़ी चीज़ है, यही ज़बरदस्त कामयाबी है। यहाँ रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर का लफ्ज़ आया है, यानी जन्नत की नेमतें तो है ही है, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ामंदी बहुत बड़ी चीज़ होगी, यानी अल्लाह ताला की रज़ामंदी के सामने वो नेमतें छोटी होंगी, तो अल्लाह ताला हमें भी अपनी रज़ामंदी अता फ़रमाए। ए नबी आयत नंबर आई है स 73 मेरे ख़्याल से 73 पे आए हैं
اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے، یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کام کا ارادہ بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اگر یہ منہ موڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار کھڑا نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہ واقعہ تبوک کی طرف ہے، واپسی کے سفر کے دوران پیش آیا تھا۔ پہاڑی کے راستے میں ایک موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی تنگ گھاٹی میں ہوا جہاں ایک وقت میں صرف ایک اونٹ گزر سکتا تھا۔ اس موقع پر آپ قافلے سے علیحدہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف دو صحابہ حضرات حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر تھے۔ اس تنگ جگہ پر کچھ منافقین نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ پر حملہ کر لیا۔ انہوں نے پہچانے جانے کے ڈر سے وہ اپنے اوپر کچھ باندھ رکھے تھے، وہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہید کر دیں۔ بہرحال آپ کے جانثار صحابہ نے حملہ آوروں کو مار بھگایا اور وہ اپنے ناپاک ارادوں سے کامیاب نہ ہو سکے۔ اس موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دو صحابہ کو حملہ آوروں میں سے ایک کے نام بتا دیے تھے اور یہ حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے، مگر ساتھ ہی آپ نے ان دونوں حضرات کو تاکید فرما دی تھی کہ وہ یہ نام کسی کو نہ بتائے اور آپ کے اس راز کو محفوظ ہی رکھیں۔ اسی وجہ سے حذیفہ بن یمان کا جو ٹائٹل ہے صاحب سر نبی بنتا ہے کہ رازدار نبی کے لقب سے مشہور ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف اس آیت میں یعنی اشارہ کیا گیا ہے۔ اب وہ 3 آیت آ رہی ہیں جن کا حوالہ جو ہے نا مدینے کے منافقین کی ایک قسم کا ہے۔ تو یہ جو منافقین ہیں کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاکستانیوں سے بھی ان کے جو کرتوت ہیں کردار ہیں ملتے جلتے ہیں۔ آیت نمبر جی 75 ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں ہو جائیں گے۔ جیسے مسلمانوں نے جب کیا تھا پاکستان لیا تھا تو پکے پکے وعدے کیے تھے، تو یعنی پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نواز دیا تو جو اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا، بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو یہ یعنی یہ سارا اس میں آ گیا منافقین کا۔ کیا وہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بید راز جو ہے اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر تانہ زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کی اور کچھ میسر نہیں، پس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی مہم کے لیے انفاق سبیل اللہ کی آپ نے ترغیب دی تو مسلمانوں کی طرف سے ایثار اور اخلاص کے عجیب و غریب مناظر سامنے آئے۔ ابو وکیل ایک انصاری صحابی تھے، ان کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ انہوں نے رات بھر ایک یہودی کے یہاں مزدوری کی اور ساری رات کنویں سے پانی نکال کر اس کے کھجور کے باغ کو سیراب کرتے رہے۔ صبح انہیں مزدوری کے طور پر چند کھجوریں ملی، انہوں نے ان میں سے آدھی کھجوریں تو گھر میں بچوں کے لیے چھوڑی اور باقی انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلوص اخلاق اس نے عمل سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا یہ کھجوریں سب مال و اسباب پر باری ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کھجوروں کو ساز و سامان کے پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا گیا۔ لیکن وہاں جو منافقین تھے انہوں نے حضرت ابو عقیل کا مذاق اڑایا اور فکرے کسے کہ جی ہاں کیا کہنے، واقعہ بہت بڑی قربانی دی ہے، ان کھجوروں کے بغیر تو یہ گویا ان کی مہم کامیاب نہیں ہونی تھی۔ یعنی سپر پاور رومن سے مقابلہ کرنے جا رہے اور چند کھجوروں سے یہ جا کے یہ جنگ جیتیں گے، تو یہ اس طرح کے مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اس طرح اشارہ ہے۔ اب آیا ہے ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 80 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار سے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ 70 بار بھی کریں تو آپ کا استغفار نہیں کیا جا رہا، نہیں قبول کیا جا رہا تھا۔ کہہ رہے یہ
अब्दुल्ला बिन अबी के बारे में था कि वो मुसिरुल मुनाफिकीन था, मुनाफिकों का सरदार था। तो जब वो फ़ौत हो गया तो आप क्योंकि एक जंग में आपके चचा को कुर्ता इसने पहनाया था, आपके ऊपर एक तरह का कर्ज़ था, तो आपने अपना कुर्ता भी दिया, अपना लुआब भी लगाया और उसके बेटा बेटा जो था उसका सच्चा मोमिन मुसलमान था। तो आपने वहाँ इस्तिग़फ़ार दुआ की थी, तो फिर ये आयत आ गई थी कि आप इन मुनाफ़िकीन के लिए 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करें तो आप नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला जिस तरह कुफ़ार के हक़ में इस्तिग़फ़ार की हम दुआ नहीं कर सकते, इस तरह मुनाफ़िकीन के लिए आपको मना किया गया ना। वयस्ख़ुरूना और मज़ाक उड़ाते हैं, अल्लाह भी इनका मज़ाक उड़ाता है इन्हीं के लिए नहीं जी सॉरी मैं पिछली आयत पे चली गई हूँ, अब अगली आयत 81 पे जाना है। पीछे रह जाने वाले लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अपने बैठे रहने पर खुश हैं। उन्होंने अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करना नापसंद रखा है। उन्होंने कह दिया, इस गर्मी में मत निकलो, कह दीजिए दोज़ख की आग बहुत ही सख्त गर्म है, काश कि वो समझते। आप देख रहे हैं कि सूरह तौबा में पूरा जो चल रहा है फ़तह मक्का और जो आयतें आई थी, आयत बारात, उसके बाद जो है ये सारा जो चल रहा है, ये ग़ज़वा तबूक के ऊपर तबसरा चल रहा है और थोड़ा-सा हुनैन के बारे में आयतें आई थी कि जब उन्होंने अपनी कसरत के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फ़ख्र कर लिया था। और सूरत अनफ़ाल में आपने देखा कि ग़ज़वा बदर के ऊपर तबसरा हुआ है। सूरत आले इमरान में ग़ज़वा ओत पर हुआ था। सूरत अशर में जाएँगे तो वहाँ जाके जो ग़ज़वा हुआ था जिसमें खंदक खोदी गई थी, ग़ज़वा अहज़ाब उ उसके उसमें और एक और यहूदियों के साथ हुआ था, जब ये यहूदी मदीने से निकल गए थे। तो आप कुरान के साथ-साथ हम सीरा को भी लेते चलते हैं और जो जितने ग़ज़वात हुए हैं उनका भी ज़िक्र कुरान ही में मुख़्तलिफ़ सूरा में चल रहा है। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि जो पीछे रहने वाले थे ना कि वो खुश हैं। यानी वो खुश हैं कि चलो हमने झूठे बहाने किए, हमारी जान बच गई, हम जंग के लिए नहीं जा रहे हैं ना। तो वो अपने दोस्तों को भी कहते हैं कि इतनी गर्मी में मत निकलो ना। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि दुनिया की गर्मी तो कुछ भी नहीं है, जहन्नम की आग तो इससे 70 टाइम ज़्यादा है ना, तो फिर उसके लिए तुम तैयार रहो। आयत नंबर 82 बस इन्हें चाहिए कि बहुत कम हँसें और बहुत ज़्यादा रोएँ, बदले इसके जो ये करते हैं, यानी इन्हें तो अपनी इस हालत पे रोना चाहिए। बस अगर अल्लाह ताला आपको इनकी किसी जमात की तरफ लौटा कर वापस ले आए, फिर ये आपसे मैदान जंग में निकलने की इजाज़त तलब करे, तो आप कह दीजिए कि तुम मेरे साथ हरगिज़ नहीं चल सकते और ना मेरे साथ तुम दुश्मनों से लड़ाई कर सकते हो। तुमने पहली मर्तबा ही पीठ बैठ बैठ रहने को सॉरी पहली मर्तबा ही बैठ रहने को पसंद किया, बस तुम पीछे रहने वालों ही में बैठे रहो। तो मज़मून से ज़ाहिर हो रहा है ये आयत मकाम तबूक पर नाज़िल हुई है। सूरत के दूसरे हिस्से के पहले 4 रुकू, छठे रुकू से 9वें रुकू तक के बारे में तो यकीन है कि वो ग़ज़वा तबूक के यानी रवानगी से पहले नाज़िल हुए थे। इनके बाद की आयत मुख्तलिफ मौके पर नाज़िल होती रही हैं, कुछ रास्ते में, कुछ आते-जाते ना। तो अब ये उसके ऊपर कहा रहा है कि जब जिहाद के लिए नफ़ीरें आम हुई तो सब पर निकलना फ़र्ज़ करार पाया तो उस वक़्त तुम अपने घरों में बैठ रहने पे राज़ी हो गए तो अब बैठ रहो। तो अब कहा गया है कि अब ना इनको दोबारा कभी अपने साथ ना रखना। इनमें से कोई मर जाए तो आप इसके जनाज़े की हरगिज़ नमाज़ ना पढ़ें, ना इसकी कब्र पर खड़े हों। ये अल्लाह और इसके रसूल के मुनकर है और मरते दम तक बदकार और बेइत्ताअत ही रहेंगे। तो यानी इनकी रुसवाई का जो सामान है अल्लाह बता रहे हैं कि ये ऐसे ही होंगे। फिर इसकी मैं बता दूँ कि इसमें आता है पीछे शायद के पीछे कि वही आप उसकी अब्दुल्ला बिन अबई की कब्र पे चले गए थे, तो उसके बारे में आता है कि आप अगर जाकर करेंगे तो ये इनके हक़ में बेहतर नहीं होता। ये नमाज़े जनाज़ा, दुआए मग़फ़िरत ना करना, उनके बताया गया है कि आप अब्दुल्ला बिन अबी को दफ़नाया जा चुका न था। आपने इस आप जब गए तो आपने इसे कब्र से निकलवाया, अपने घुटनों पर सर रख कर इस पर अपना लाबेदौन आपने थूका और अपनी कमीज़ भी पहनाई, सहीह उल बुखारी की हदीस में है और मुस्लिम की भी है, जिससे मालूम हुआ जो ईमान से महरूम होगा, इसे दुनिया की बड़ी से बड़ी शख्सियत की दुआए मग़फ़िरत और उसकी शफ़ाअत भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेगी। कि हमारे लोग जाते हैं ना हज उम्रा पे और जो होते हैं कफ़न होते हैं, आब ज़मज़म से धो लाते हैं। तो अगर अमाल नहीं होंगे ना, तो फिर कहा कि कोई नबी भी दुआ माँग ले ना, तो फिर वो उसके हक़ में जो है ना कबूल नहीं की जाएगी। तो यहाँ उस चीज़ से मना किया कि अगर आप उसकी कब्र पे भी रहें, अगर आप करें, तो ये चीज़ उसके हक़ में जो है मानी नहीं जाएगी।
تو اس میں تھوڑا-سا آپ کو اور بتاتی ہوں کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ جو مسلمان تھا، باپ کا ہی ہم نام تھا، تو انہوں نے اپنی قمیض دی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا کو نا، تو اس نے آ کے کہا کہ آپ آئیں میرے والد کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، تو آپ چلے گئے تھے۔ تو جو پہلی مرتبہ آیا تھا نا 70 مرتبہ بھی کریں تو وہ نہیں معاف کرے گا، تو یہ پھر دوبارہ یہ قبر پہ جب آپ گئے تو اس میں یہاں آ گیا کہ یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے آپ کو، آیت نمبر 85، آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگے، اللہ کی چاہت چاہیے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جان جانے نکلنے تک کافر ہی رہیں، یعنی ان کے جو کرتوت ہے، جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے، یہ جانی مرتے دم تک یہ کافر ہی رہیں گے اور عذاب الگ سے ان کے پاس ہوگا۔ آیت نمبر 86، جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے اللہ پر آتی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھنے رہنے والوں ہی میں چھوڑ دیجئے۔ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر رچ بچ گئے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ یہ جو پچھلی آیت میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں، یہ تو عورتوں کی طرح بس بہانے کر رہے ہیں اور گھروں میں بیٹھ کے، لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی فلاح کا لفظ جو نا مکمل ٹوٹل کامیابی کے لیے آتا ہے، یعنی ٹوٹل کامیابی انہیں کو ملے گی۔ آیت نمبر 89، انہیں کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کی جو باتیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو بھی قربانیاں دی ہیں، اس کے نتیجے میں بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار جو ہے وہ پہنچے گی۔ تو عرابی جو آس پاس کے بادہ نشین لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ آتا ہے، آس پاس دیہاتوں کے رہنے والے نا، تو ان کی طرف اشارہ کر لیا، انہوں نے بھی جو وعدے کیے تھے ان کے وہ جھوٹے نکلے، جو عذر وہ لوگ رخصت کے لیے پیش کر رہے تھے وہ سب بے بنیاد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، کہ اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ آیت نمبر 91، ضعیفوں اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں، ایسے نیکوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ یعنی آخر اتنا طویل سفر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آدمی تندرست توانا ہوتا، اس کے پاس سواری کا انتظام ہوتا، راستے میں کھانے پینے کی چیزیں ساری ہوتی، اگر کوئی ضعیف تھا، بیمار تھا، اس میں کوئی قدرت نہیں تھی چلنے پھرنے کی، معذور تھا، تو ان کی پکڑ نہیں ہوگی نا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے سوال جواب نہیں کرے گا۔ ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے ساتھ آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں۔ اب دیکھیں مخلص جو صحابی ان کا ذکر ہو رہا ہے، آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی کیفیت کا ذکر ہے جو دل و جان سے چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس غزوہ تبوک میں جائیں، مگر وسائل کی کمی کی وجہ سے شرکت نہیں پا رہے اور اپنی اس محرومی پر وہ صدمے کی وجہ سے نا روتے ہوئے جاتے ہیں۔ جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سچے مومنین ہیں، یہ صادقین ہے نا، تو ان کی یعنی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو آج کی جو ہماری آخری آئی تھنک آیت ہے، بے شک انہیں لوگوں پر رائے الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی جس سے وہ بالکل یعنی بے بے خبر ہیں۔ تو یعنی معذور لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرے گا، تو مسلمانوں کے گروہ جن کے پاس سواریاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی سواری دے دیں، تو وہ بیچارے روتے ہوئے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا عذر جو تھا شرعی عذر تھا، ان کی اس کے اوپر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ یہاں پہ آ کے ہمارا سپارہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے میرے خیال سے، میں چیک کر جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، اس میں کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دلی حاجات کو پورا فرمائے، جہاں جہاں ظلم ستم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے، ظالموں کا اللہ تعالیٰ
जे उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। جی सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु